औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वैस मंगलवाला और आप सबको मेरी तरफ से बरकत रमज़ान में खुशामदीद और अस्सलामु अलैकुम। बरकत रमज़ान ये नाम हमें बताता है कि रमज़ान बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, और इस महीने में हम जितनी अल्लाह ताला से दुआएं मांगेंगे, जितनी अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, उतनी ही बरकतों का नुज़ूल हम पर होगा, उतना ही रहमतों का नुज़ूल हम पर होगा। लेकिन जैसा कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपके गोशगुजार ये बात करता हूँ कि हम अपने रमज़ान को देखें और फ़लस्तीन के लोगों के रमज़ान को देखें। ये रोज़ाना की बुनियाद पर बात मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अब हम शायद फ़लस्तीन को भूलते जा रहे हैं। वो तो भला हो इंटरनेशनल मीडिया का, और उसमें भी कुछ ऐसे मीडिया आउटलेट्स जो कि फ़लस्तीन के हवाले से रोज़ाना ख़बरें देते रहते हैं, हमें तफसीलात बताते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि आज फ़लस्तीन में इतने लोगों की शहादत हो गई, आज इतने लोगों की शहादत हो गई। रोज़ाना हम तक ये ख़बरें पहुँचाते रहते हैं, उनका भला हो, वरना हम शायद उसको भूल ही जाते। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक छोटी सी मैं वीडियो से करूँगा, और ये वीडियो जब मेरे सामने आई, ये वीडियो जब मैंने देखी और इस बच्चे की गुफ्तगू मैंने सुनी, तो यकीन मानिए कि इस बच्चे की ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ आपके दिल को काट कर रख देता है और आपकी आंखों को नम कर देता है। अगर 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 शर्त यह है कि अगर आपके सीने में दिल है। अगर आपके सीने में दिल नहीं है, या वो दिल नहीं है जो सोचने समझने वाला दिल है, तो फिर आपके लिए इस वीडियो की और इस बच्चे की कोई हैसियत नहीं है। अब ये जो बच्चे की गुफ्तगू है, ज़ाहिर है ये अरबी ज़बान में ये बच्चा गुफ्तगू कर रहा है, मगर सबटाइटल्स इसके नीचे लिखे हुए आ रहे थे और हम सब समझ सकते हैं सब लोग कि ये क्या बात हो रही थी। इस बच्चे से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम मोहम्मद है। फिर इस बच्चे से पूछा जाता है कि तुम्हारा रमज़ान कैसा गुजर रहा है? ये बच्चा कुछ सोच में पड़ता है और फिर कहता है कि रमज़ान इस मर्तबा कुछ अच्छा नहीं गुजर रहा। फिर सवाल करने वाला सवाल करता है कि क्यों, क्या हुआ, क्यों तुम्हारा रमज़ान अच्छा नहीं गुजर रहा? तो जवाब देता है ये बच्चा, क्योंकि मेरे माँ बाप शहीद हो गए। सवाल पूछने वाला ये पूछता है कि वाक़या क्या हुआ था? तो इसने कहा कि मेरे वालिद ने मुझे बाज़ार से कुछ सामान लाने के लिए भेजा, और जब मैं बाज़ार पहुंचा तो पीछे इसराइल ने उस पूरे जो वो एक नेबरहुड थी, जो घर बने हुए थे, वहाँ पर बमबारी कर दी और सब कुछ तबाह व बर्बाद कर दिया। जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो मुझे नहीं पता था कि मेरा घर कहाँ है और इस इलाके को क्या हो चुका है। वहाँ पर लाशें ही लाशें थी। मैं ढूंढता रहा अपने वालिदैन की लाशों को, तो आखिरकार मुझे अपने वालिदैन की लाशें मिली। फिर उन्हें दफन किया गया। दफन भी ऐसे किया गया कि उसके वालिद को उसकी अपनी कब्र नहीं मिली, एक इज्तिमाई कब्र बनाकर सब लोगों को दफन कर दिया गया। सोचिए ये बच्चा उस वक्त भी वहाँ पर मौजूद था कि जब इसके वालिद को दफन किया जा रहा होगा, जब वो इज्तिमाई कब्र बनाई जा रही होगी। इस बच्चे ने वो मंजर, और इस बच्चे की उम्र आप देखें कितनी होगी, शायद 10 साल, 11 साल, 12 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं। इस बच्चे ने वो कब्र अपनी आंखों से देखी, और फिर उसके बाद उससे ये पूछा गया कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, क्या चाहते हो तुम? इस बच्चे का कहना था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप वापस आ जाए। ये इस बच्चे की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, सबसे बड़ी दुआ जो ये इस रमज़ान मांग रहा है। और हम अगर सिर्फ ये सोचें कि ऐसा ये एक बच्चा नहीं है, इस वक्त फ़लस्तीन में 31,500 से ज़ायद लोग इसराइली बर्बरियत का निशाना बन चुके हैं, शहीद कर दिए गए हैं। उनमें आधी से ज़्यादा तादाद उन बच्चों की है जो कि इस वक्त इस दुनिया से चले गए हैं और खुदा के हुजूर इस वक्त मौजूद है। वाकई यकीनन वो तो जन्नत में ही होंगे, और जन्नत में वो ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन क्या वाकई इस तरह से जो जुल्म उन बच्चों पर हुआ या उनके वालिदैन पर हुआ, क्या वाकई ऐसा होना चाहिए था?
یہ ہے تو تقدیر کا معاملہ، یہ ہے تو وہ سارا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ایسا ہونا ہے، اور اس میں بہت ظاہر ایک بہتری اور اللہ تعالیٰ کا ایک گرینڈ پلان پوشیدہ ہے. لیکن یہ جو بچوں پر ظلم ہے، اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم جب اپنے بچوں کی طرف دیکھیں اور ان سے پیار کریں تو اس وقت فلسطین کے بچوں کے بارے میں بھی سوچیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں سوچیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہے. اگر ہم یہ نہیں سوچتے تو ہم یقین مانیے کہ مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں. آگے بڑھتے ہیں، بلکہ فلسطین کی ہی بات تھوڑی سی میں ایک اور ہمیں رکھنا چاہوں گا، غزہ کی بات، کہ غزہ میں غذائی قلت کے نتیجے میں جو فگر ہمارے پاس آیا ہے، سٹارویشن، فاقہ، جب کھانا نہ مل سکے، اس کے نتیجے میں 27 بچوں کی موت ہوئی ہے. 27 بچوں کی موت فاقے سے. اب آپ سوچیں فاقے میں ہوتا کیا ہے، جو سائنٹیفک فینومینا ہے نا فاقے کا، وہ کیا ہے، وہ میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا کھانے پینے کے لیے، تو جو انسان کا جو جسم ہے اسے چاہیے ہوتی ہے انرجی. کوئی بھی کوئی بھی کام کرنے کے لیے انسان کو انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور جب خوراک انسان کے جسم کے اندر جاتی ہے تو انسان کے اندر وہ انرجی دیتی ہے، اور پھر اس سے انسان کی باڈی جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہے. وہ باڈی کا فنکشن اس خوراک سے اور اس انرجی سے ہوتا ہے. جب انسان کے جسم کو خوراک نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے، انسان کا جو جسم ہے وہ انسان کے اندر جو فیٹس ہیں ان کو کنزیوم کرنا شروع کرتا ہے. وہ آہستہ آہستہ کنزیوم کرتے رہتا ہے، وہ فیٹس ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر وہ آرگنز کو کنزیوم کرنا شروع کرتا ہے. انسان کے جسم کا ایک ایک آرگن جو اندر ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، گلنے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے کہ کسی طرح اس سے انرجی ملے. جب وہ ختم ہوتا ہے، آرگنز ختم ہو جاتے ہیں انسان کے، تو پھر مسلز اور یہ ساری چیزیں انسان اندر ہی اندر ختم ہوتا جاتا ہے. اس طرح سے فاقے کی موت ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر انسان بالکل اس کے اندر جب کچھ باقی نہیں رہتا، اس کی باڈی کو کہیں سے انرجی نہیں مل رہی ہوتی، تو پھر وہ جسم اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، دل و دماغ بند ہو جاتا ہے اور انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. یہ ہے فاقے کی موت. اللہ تعالیٰ کسی انسان کو فاقے کی موت نہ دے، مگر 27 بچے فلسطین میں شہید ہو چکے ہیں غذائی قلت کے نتیجے میں، اور یہ ایک بہت بڑا فگر ہے. اوورال 31,500 لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں کوئی تقریباً 70 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. اور فلسطینی جو وزارت اطلاعات ہے اس کے مطابق وہاں پر جو صحافی شہید ہوئے ہیں وہ تقریباً 133 ہیں، اور 7,000 سے زائد لوگ ابھی تک ملبے تلے موجود ہیں. کچھ نہیں پتا کہ وہ زندہ ہیں یا وہ مر چکے ہیں. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، خدا را ان لوگوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. ہم تو مسجدوں میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے. مسجد اقصیٰ میں داخلے کے لیے نئی پابندیاں لگا دی گئی ہیں اسرائیل کی طرف سے، اور اگر آپ کے پاس داخلے کا وہ اجازت نامہ ہے یا ایک میگنیٹک کارڈ، آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ ہے تو آپ جا سکیں گے، ورنہ یہ لوگ مسجد اقصیٰ بھی نہیں جا سکتے. 3,000 فوجی نئے تعینات کیے گئے ہیں اسرائیل کی طرف سے مسجد اقصیٰ پر، تاکہ لوگوں کو وہاں جانے سے روکا جا سکے. اور ہم امت مسلمہ کے علمبردار مسلمان خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان کی طرف آتے ہیں. پاکستان میں ایک ایسا واقعہ جو کہ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک انٹرویو وائرل تھا، اس کا ذکر کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر انور مقصود صاحب کا ایک انٹرویو وائرل تھا، اور کچھ اس طرح کا اس کے اندر کیپشن لکھا ہوا تھا. کچھ بات یہ کہی جا رہی تھی کہ انور مقصود صاحب کو اغوا کیا گیا تھا، ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا تھا. تو اب انور مقصود صاحب نے اپنی ایک تازہ ویڈیو میں ایک بیان دیا ہے کہ بھائی میری عمر 84 برس ہو چکی ہے اور مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا ہے، کوئی اغوا نہیں ہوا، یہ جھوٹی خبریں ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری اس عمر میں اگر مجھے ایک تھپڑ پڑتا تو میں مر جاتا، میں بالکل زندہ سلامت صحیح موجود ہوں. اور انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ میرے نام پر 42 جعلی اکاؤنٹس چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر. تو یہ 42 سوشل میڈیا کے جعلی اکاؤنٹس کچھ بھی کہہ سکتے ہیں،
تو وہ جب کچھ بھی کہہ دیں گے تو آپ تک بہت ساری چیزیں ایسی پہنچیں گی کہ جو کہ صحیح نہیں ہوں گی. اور انہوں نے درخواست بھی کی ہے FIA سے, پاکستان کی پولیس سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ پلیز یہ اکاؤنٹس بند کروائیں, لیکن ابھی تک کوئی کام ہوا نہیں ہے. اس حوالے سے وہ اکاؤنٹس بند نہیں ہوئے ہیں, تو جب وہ اکاؤنٹس بند نہیں ہوں گے اور کھلے رہیں گے تو بس پھر وہ اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہے گا. اور انور مقصود صاحب کو بلکہ پولیس نے یہ بتایا کہ ان اکاؤنٹس کا بند ہونا بہت مشکل ہے, شاید ناممکن ہے. تو اب جب اکاؤنٹ نہیں بند ہوں گے تو بہت ساری افواہیں پھیلتی رہیں گی. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے سپاہیوں سے, اپنے فوجیوں سے, اپنے پاکستانیوں سے بہت زیادہ محبت ہے. یہ وہ سپاہی ہیں جو کہ امن کی خاطر سرحدوں پر اپنی جانیں دیتے ہیں, اور ان کے حوالے سے کوئی بھی غلط بات منسوب نہ کی جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے یہ بات کہی ہے, اور ساری افواہوں کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. خدارا بھائی یہ جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں, یہ جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں, بہت یہ غلط بات ہے. اور پاکستان کے اتنے بڑے لیجنڈ ہیں, ان کے حوالے سے اس طرح کی خبریں پھیلانا جو ہے وہ بہت ہی غلط بات ہے. اچھا, زمبابوے کی طرف رخ کرتے ہیں. زمبابوے میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا, اس کو ذرا تفصیل دوں. زمبابوے نے جو پولیس ہے وہاں کی, اس نے ایک چھاپا مارا اور ایک جعلی مذہبی پیشوا کو گرفتار کیا. اچھا, اب جعلی مذہبی پیشوا آپ ہمارے یہاں پر بھی دیکھتے ہیں, بہت سارے ہوتے ہیں. اور اس جعلی مذہبی پیشوا کا معاملہ کیا تھا, اس کا نام ہے جی اسماعیل چوکورو نگروا. اسماعیل چوکورو نگروا جو ہے, اس کے جو ایک طریقے سے اس نے اپنی ایک جگہ بنائی ہوئی تھی, وہاں سے 250 بچوں کو بازیاب کروایا گیا ہے. 250 بچے. اب یہ 250 بچے کیا تھے, یہ بیسیکلی وہ ایک کلٹ بنا لیتے ہیں, ریلیجس کلٹ, اور اس کلٹ کا حصہ تھے. اور اس شخص نے بنیادی طور پر ہرارے کے شمال میں ایک فارم بنایا ہوا تھا, اور اس فارم میں 1000 پیروکاروں سے زائد مشتمل لوگوں پر اس نے ایک فرقہ بنایا ہوا تھا, اور اس میں بچے بھی شامل تھے. اور ان بچوں سے محنت مشقت کا کام وہاں پر لیا جا رہا تھا. اور بنیادی طور پر یہ کہتا یہ تھا کہ چونکہ ہم ان بچوں کو لائف سکل سکھا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں سیکھنا ضروری ہے. لیکن جو اصل جو چیز تھی وہ کیا تھی کہ بچوں کا ایک طرح سے ایک بیگار کیمپ سا بنایا ہوا تھا. مختلف جو ہے وہ جسمانی سرگرمیاں ان سے لی جا رہی تھی, سخت محنت کے کام کروائے جا رہے تھے. اور اس میں سے 250 بچے جو وہاں سے ملے ہیں, اس میں سے کوئی تقریباً 246 بچے ایسے ہیں جن کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے. کچھ نہیں پتا کہ ان کے ماں باپ کون ہیں, اور وہ بچے کس طریقے سے وہاں پر آئے, وہاں پر کس طرح پہنچے. ان کی اسکول جانے کی عمریں ہیں, مگر ان کو کوئی رسمی تعلیم نہیں دی جا رہی, اور مشقت کروائی جا رہی تھی. وہاں پر قبریں بھی ملی ہیں, 7 بچوں کی قبریں ملی ہیں, ان کی تدفین کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یہ جعلی مذہبی پیشوا تھا, 56 سال اس کی عمر, اور اس کا نام تھا اسماعیل چوکورو نگروا. اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ مجھے خدا سے براہ راست احکامات ملتے ہیں, جس کے نتیجے میں لوگوں سے بات کرتا ہوں, اور خدا سے براہ راست میری کمیونیکیشن ہوتی ہے. مطلب وہ بیسیکلی نبوت کا ایک طریقے سے اس نے دعویٰ کیا. اور اس نے ایک اور بات کی کہ اگر ہم ان بچوں کو اسکول بھیجیں گے تو ہماری کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ سے رک جائے گی, اور اگر ہم ان بچوں کو اسکول بھیجیں گے تو ہماری جو ہمارا جو علاقہ ہے اس میں بارشیں ہونا بند ہو جائیں گی. اب آپ سوچیں کس قدر مذاق خیز آج کے دور میں 2024 میں ہم زندہ ہیں, اور آج کے دور میں بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں لوگ, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جعلی مذہبی پیشوا بنے ہوئے ہیں, اور وہ مذہب کے نام پر نبوت کے جعلی دعوے کر رہے ہیں, جھوٹے دعوے کر رہے ہیں, اور کس طرح کے وہ کام کر رہے ہیں. اور شکر ہے کہ یہ گروہ جو ہے وہ پکڑا گیا. کتنے سارے لوگوں کی زندگی برباد کی ہوگی اس شخص نے. لیکن خدارا اپنی آنکھیں کھولنی ہیں ہمیں, اور ہمیں دیکھنا ہے کہ مذہب کی کون صحیح تعلیم دے رہا ہے اور کون جھوٹی تعلیم دے رہا ہے. کیونکہ مذہب کے نام پر جو کچھ ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہا ہے, ہم سب کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر شخص ایک مذہبی پیشوا بننے کا دعویٰ کرتا ہے, اس کی باتوں کو اور اس کی تعلیمات کو قرآن اور سنت سے کمپیریزن کرنے کی ضرورت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے کمپیریزن کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ شخص جو کہہ رہا ہے کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا, کیا واقعی قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہی احکامات ہیں. اگر کوئی کہے کہ تعلیم نہ دلواؤ بچوں کو, تو تعلیم تو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دے دیا گیا ہے. تو کیسے یہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اگر تعلیم دلوائی تو خدا سے رابطہ منقطع ہو جائے گا اور بارشیں نہیں ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اس کی باتوں کو اس کا موازنہ کریں گے قرآن اور سنت اور حدیث سے, تو آپ کو سب سمجھ آئے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کریم کو کھول کر پڑھیں, احادیث کو خود کھول کر پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں. جب تک آپ سمجھیں گے نہیں, اس وقت تک آپ دین کو صحیح طریقے سے نہیں جان سکتے. تو یہ تو تھی جی کچھ خبریں. اچھا, بریک پر جانا ہے ہمیں, لیکن بریک پر جانے سے پہلے عمران عباس پاکستان کے بڑے مشہور اداکار ہیں, انہوں نے بھی ایک نعتیہ کلام ریلیز کیا ہے. تو آئیے وہ سنتے ہیں اور پھر بریک کی طرف جاتے ہیں.
ویلکم بیک جی، برکت رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب بات کرنا ہے ہمیں ایک ایسے مدعے کی، ایسے معاملے کی جو کہ بظاہر تو بڑا گھمبیر سا نظر آتا ہے لیکن ہے وہ اس قدر آسان. تو یہ مشکل اور آسان کی ایک کشمکش ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس مسئلے کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں. اور اس کے حوالے سے ہمارے جو قومی شاعر ہیں علامہ اقبال، انہوں نے بھی ایک بڑا مشہور شعر کہا تھا. ویسے تو تقدیر کے حوالے سے انہوں نے اور بھی اشعار کہے ہیں لیکن یہ شعر زبان زد عام ہے، ہر ایک کو یاد ہے. اور وہ شعر جو ہے اس میں تقدیر کی بات آتی ہے اور وہ کہا ہے انہوں نے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا والا معاملہ جو ہے، اس میں انہوں نے جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا کہ جی جو تقدیر ہے وہ ایسی ہو جائے انسان کی کہ خدا بندے سے خود پوچھنا شروع کر دیتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ایک بہت ہی الگ معاملہ ہے، اس پر بھی تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے، گفتگو کریں گے، تقدیر کے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج راجہ ضیاء-ال-حق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں اور ینگ مذہبی اسکالر ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اور ذرا اس معاملے کی جو گتھی ہے وہ اس کو سلجھانے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا بہت کرم، اللہ کا بہت کرم. رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ جی بہترین جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب سے. ہماری بھی تقدیر ہے کہ ہمیں اس رمضان کی یہ ساعتیں نصیب ہو گئی ہیں، ورنہ بہت سارے لوگوں کو نہیں نصیب ہوتا. بالکل. تو اب آ جاتے ہیں ذرا یہ تقدیر کے معاملے پر. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن تقدیر؟ دین کیسے ڈیفائن کرتا ہے تقدیر کو کہ یہ ہے کیا؟ بے شک. تو یہ واقعی میں آپ نے صحیح کہا کہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بڑا آسان بھی ہے لیکن بڑا گمبھیر بھی ہے، کیونکہ پھر آپ کہتے ہو اچھا پھر یہ اگر ہوگا تو پھر یہ کیسے ہوگا. تو سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نا اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور پھر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اختیار دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ مکمل ہے. اللہ تعالیٰ کو جو بھی ماضی میں ہے، حال میں ہے، مستقبل میں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے آگے اس طرح حاضی، مطلب جو نا ماضی حال مستقبل نہیں ہے، وہ ہمارے لیے کیونکہ ہمیں ایک سپیس اور ٹائم کے اندر باؤنڈ ہے. اللہ کے لیے سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب اللہ کے سامنے ہے. اور وہ کچھ بھی اللہ کے سامنے ہے کہ جو آپ کے پاس چوائس تھی اور آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کی، اور اگر آپ وہ کرتے اور پھر اس کے آگے اور چوائسز کرتے، وہ سارا اللہ کو پتہ ہے. تو اللہ کا جو علم ہے وہ بالکل مکمل ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم مکمل نہ ہوتا تو پھر نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر ایک نعوذ باللہ ایک عیب ہوتا. تو اللہ کا علم، اللہ العلیم ہے، الحکیم ہے، تو یہ اللہ کا جو علم ہے وہ تو مکمل ہو گیا. اچھا یہ بات تو رہی اللہ کے علم کے ساتھ کہ اگر اللہ کا علم اتنا نہ ہوتا تو اللہ ہی نہ ہوتا. اچھا دوسری طرف پھر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے. اب اختیار یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ یہاں پہ جو ہے نا تشریف رکھتے ہیں. میں یہاں پہ آیا ہوں، مجھے کہا گیا کہ جی آج اسٹوڈیو تشریف لیں، میں اپنی مرضی سے آیا. چوائس ہے یہ. ہاں، مجھے کسی نے کوئی یہاں پہ گن پوائنٹ پہ نہیں بلایا یا مجھے کسی نے فورس نہیں کیا کہ جو میں جملے ابھی بول رہا ہوں مجھے کوئی بلوا نہیں رہا. یہ میں اپنی مرضی سے یہ جملے بول رہا ہوں اور اس میں الفاظ کا چناؤ بھی میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں. تو یہ ساری میرا اختیار ہے. اور اسی اختیار کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے گا قیامت والے دن کہ بھئی تجھے اختیار دیا گیا تھا، تو نے نیک کام بھی تو کر سکتا تھا، تو چاہتا تو برے کام کر لیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دو راستے دکھائے. ایک اور جگہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نے گناہوں کا راستہ لینا ہے تو وہ لے لو، اگر تم نے تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے تو وہ لے لو. لیکن یاد رکھیں جو بھی راستہ آپ اختیار کریں گے نا یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو معلوم ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا کہ ہماری پیدائش کے بعد ہی کسی کو سیدھا سیدھا جہنم میں ڈال دیتا یا سیدھا سیدھا جنت میں ڈال دیتا تو پھر ہم ہی وہ لوگ ہوتے جو کہتے ہیں یا اللہ ابھی تو امتحان شروع ہی نہیں ہوا تھا، آپ نے جہنم میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ چل تو اپنی زندگی گزار لے، تو اپنی زندگی جی لے، دیکھتے ہیں کہاں پہنچتا ہے تو. اس کی مثال اگر سمجھنا چاہیں تو ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ جیسے ایک ٹیچر ہوتا ہے نا کلاس میں، وہ ٹیچر بچے سے کہتا ہے کہ بیٹا جو تمہارا حساب کتاب چل رہا ہے اس دفعہ امتحان میں تم فیل ہو گئے. اب بچہ جو ہے وہ پورا سال گزر گیا اور امتحان میں فیل ہو گیا. تو بچہ کہتا ہے ٹیچر سے کہ آپ نے مجھے فیل کروایا کیونکہ آپ نے مجھے پہلے کہہ دیا تھا، یعنی آپ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ تو اصل میں تقدیر میں کیا تھا، اس ٹیچر کا علم اتنا کمپلیٹ تھا کہ اس کو پتا تھا کہ جس طرح سے اس کے حالات چل رہے ہیں یہ فیل ہوگا. تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ نے مجھے فورس کیا ہے کہ میں فیل ہوں. تو اب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کچھ تقدیر کے. وہ ٹیچر نے اس کی پاسٹ پرفارمنس دیکھی اور اس کے حساب سے بتا دیا. اچھا لیکن یہ معاملہ تھوڑا سا اس کو میں اگر ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ
اس بچے کا رزلٹ تو چلو تبدیل بھی ہو سکتا تھا, وہ فائنل ایگزام میں کوئی ایسے سوال آ گئے ہوں کہ جو کہ اس کو پتا ہو تو وہ رزلٹ چینج ہو جائے گا, وہ پاس ہو جائے گا, تو وہ جو کچھ کہا اس کے ٹیچر نے کہ تم فیل ہو جاؤ گے وہ غلط ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ چیز نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کمپلیٹ ہے, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ میں نے ایک مثال دی تاکہ آپ کو ہلکا سا سمجھ میں آئے. ویسے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے, مثلی تو اب تقدیر کے معاملے میں نا ہمیں چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ یعنی ہمارے دماغ اور ہمارے ذہن اس سے بہت بڑی چیز ہے یہ, لیکن اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کچھ چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں. مثال کے طور پر اس کی زندگی کب ہوگی, کب شروع ہوگی, وہ لکھ دیا جاتا ہے. اب کب یہ پیدا ہوگا, کب اس کی موت ہوگی, یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. سٹارٹ لکھ دیا. اچھا اس کا جو رزق ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. اچھا اب رزق کتنا ہے وہ لکھ دیا. کیسے ہوگا اب یہ آپ کے اوپر ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ اگر میری تقدیر میں آج 1000 روپیہ ہے, ٹھیک ہے, چاہے میں اویس بھائی سے کہوں کہ اویس بھائی وہ دیکھیں چڑیا, آپ ادھر منہ کریں اور میں آپ کی جیب سے نکالوں, تب بھی 1000 روپے مل جائے گا. یا چاہے میں یہاں سے نکل رہا ہوں تو اسٹوڈیو میں کوئی مجھے پکڑا دے کہ جی یہ لفافہ پکڑیں آپ, تو بھی 1000 مل جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1000 تو تھا, لیکن اگر ایک میں پکڑ لوں گا تو دوسرا نہیں ملے گا پھر مجھے, کیونکہ آج وہ 1000 کی جو آپ کی کاؤنٹ ہے وہ پوری ہو گئی ہے. بالکل اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو رشتوں کے معاملات بھی ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. اب آپ نے آپ کے جگہ پہ کہتے ہیں رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں, اور جہاں ہونا ہے ادھر ہی ہوگا آپ کا. تو پھر آپ تھرو پراپر چینل چلے جائیں تب بھی آپ کا ہو جائے گا, تھرو امپراپر چینل چلے جائیں تب بھی ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں ایک چینل میں زندگی میں برکتیں اور رحمتیں آ جائیں گی, اور ایک میں جو ہے وہ اللہ کا غضب بھی آ سکتا ہے, اور اس میں پرابلمز بھی آ سکتے ہیں, اور بے برکتی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نے بحیثیت مسلمان ہونے کے وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہے. آپ وہ راستہ اختیار کریں. ہو سکتا ہے اگر آپ کی قسمت میں مثال کے طور پہ کروڑوں روپیہ لکھا ہے, اور اللہ کا لکھا ہو انشاءاللہ, تو تو وہ آپ کو مثال کے طور پہ تھرو میڈیا مل جاتا ہے. لیٹس سپوز کہ آج سے 10 سال بعد اویس منگل والا کا اپنا ایک چینل ہے, تو یہ چینل والے جو ہے وہ کان بند کر لیں, ٹھیک ہے, تو اپنا چینل ہے اور آپ ماشاءاللہ ایک ملٹی بلینئر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ تھرو میڈیا آپ نے کما لیا. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ اویس بھائی اگر آپ نے آج سے کوئی 35 سال پہلے فروٹ کا ٹھیلا بھی لگا لیا ہوتا نا, تو بھی آپ کو اتنے کروڑوں روپے مل چکے ہوتے. شاید فروٹ کا سب سے بڑا ایکسپورٹ کا بزنس آپ کا ہونا تھا. تو دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نا ویریبلز کچھ سیٹ کر دی ہیں. اب دیکھیں آپ کو موت آنی یعنی جس ٹائم پہ بھی آنی. اچھا اب دیکھیں, اچھا اگر اسی والی بات کہ میں چاہے میرے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ کروڑوں روپے آنے ہیں, تو وہ میڈیا سے آئیں, فروٹ سے آئیں, یا چوری سے آئیں, آ سکتے ہیں. اب راستے کا اختیار میرا ہے کہ میں میڈیا چنوں یا فروٹ چنوں یا چوری چنوں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا ہوں, اب ایک اور راستے کا اختیار بتاتے ہیں آپ کو. آپ کا وقت موت بھی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کہیں کہ جنہیں وقت موت لکھا ہوا ہے تو خودکشی پہ حرام کیوں ہے, یہ بھی ایک سوال ہے نا. تو اب دیکھیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ انسان خودکشی نہ کرتا شاید وہ ٹریفک کے حادثے میں مر جاتا, لیکن اب جو اس نے حرکت کی ہے نا یہ حرام کی ہے اس نے بالکل. تو اس کا جو وقت لکھا ہوا تھا وہ کوئی حادثہ ہوتا, کوئی آفت ہوتی, کیونکہ آپ نے کئی ایسے ویڈیو وین لکھا ہوا ہے, ہاؤ جو ہے نا وہ آپ کو آپ نے خود چوز کر لیا تو گڑبڑ ہے. بالکل اختیار دیا. اور دیکھیں آپ نے کئی ویڈیوز دیکھے ہوں گے یوٹیوب پہ اس طرح کے وہ جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لوگوں کو, یا وہ جو لوگ بال بچتے ہیں کسی چیز سے, یہاں سے ٹرک آ رہا تھا بندہ 1 سیکنڈ سے بچا, یا کوئی ایسی چیز تھی وہ چلتے چلتے پوری زمین ہی کلیپس کر دی اور وہ 1 سیکنڈ میں وہاں سے نکل گیا. یعنی اس طرح کے بہت سارے ویڈیوز آپ کو ملیں گے. دیکھیں وہ ان کا ٹائم نہیں تھا, اور جب ٹائم ہوگا تو چاہے وہ سیکیور بنکر میں بھی بیٹھا ہوگا نا, شاید کسی کے ناک میں مچھر ہی چلا جائے. یعنی آپ کا جو وقت لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو ہمارا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے, بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے. راستے جس کام کے بھی ہم نے اختیار کرنے ہیں وہ کرنے جس سے اللہ راضی ہے, تو پھر یہ آپ کا تقدیر اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ آپس میں ریزالو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا رزلٹ اس کو پتا ہے مالک کو, اور اس رزلٹ کا پتہ ہونا ظاہر ہے, اس کی علیم ہے وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے, تو اسے وہ رزلٹ پتہ ہے, باقی چیز ہمارے ہاتھ میں. اچھا اب ایک اور چیز کہ یہ تقدیر جو لکھی ہوئی ہے کیا یہ بدل بھی سکتی ہے, کیونکہ ہم وہ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. اب تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس میں پھر وہ جو ہم کمپیوٹر میں پروگرامنگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اف کی کوئی کنڈیشن لگی ہوئی ہے کہ اف اگر یہ بٹن دبائیں تو یہ رزلٹ آئے, یہ بٹن دبائیں تو یہ رزلٹ آئے. تو ایسا بالکل ہے جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ, اور میں یہ الفاظ نہ کہتا اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کہے ہوتے, کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. اچھا اب دیکھیں
ٹینک اور بم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہیں بدل سکتے. دنیا کی ساری طاقتیں مل کے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتے. میں کہتا ہوں دنیا کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے آئیں اور دنیا کی ٹیکنالوجی لے آئیں, وہ اللہ کی تقدیر نہیں بدل سکتے سوائے دعا بدل سکتی ہے. اچھا اب دعا کیا ہے کہ فار ایگزامپل ایک انسان کی لائف چل رہی ہے ایک لائن میں, لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے, کوئی فلکچویشنز آتی ہیں کہ اس کی لائف ایک اور ٹینجنٹ اختیار کر لیتی ہے, ایک اور رخ اختیار کر لیتی ہے. اچھا وہ جو رخ اختیار ہوا ہے وہ شاید کسی کی دعا اس کو لگ گئی یا شاید اپنی دعا اس کو لگ گئی. اچھا اللہ ماں باپ نے اس کے لیے دعا کی, تو اسی لیے نا ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کس کی تقدیر ہماری دعا کی منتظر ہے. اچھا یہ جو انفارمیشن ہے نا ویسے یہ بھی اللہ کو پتہ ہی ہے, یعنی اللہ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے, علم پر کوئی شبہ نہیں, یعنی اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بندے کی لائف ایسا جا رہی تھی, پھر کسی نے دعا کی اور پھر اس کی تقدیر یہاں چلی گئی اور پھر یہاں سے کنٹینیو ہوئی. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا اللہ المحفوظ جو ہے نا اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا اب تقدیر کے معاملے سے یہ ایک ٹرم ہے اللہ المحفوظ, یعنی یہ وہ اسکرپچر ہے جس میں سب چیزوں کی سب مقدار تعداد معاملات سب کچھ اس میں جو ہے نا اول سے آخر تک سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پین کو کریٹ کیا, یعنی قلم کو سب سے پہلے, اور اس کو حکم دیا کہ اب لکھتا چلا جا سب کے معاملات واقعات لکھ دے. اچھا وہ سارا ہو گیا. اچھا اب اس کے بعد رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, رمضان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اچھا اس رات کو ہر سال کے فیصلے جو ہیں اور تقدیر کے فیصلے وہ سمجھ لیں کہ ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں اور پھر وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یعنی لیلۃ القدر کی رات میں یا آخری عشرے میں اگر آپ عبادت میں ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, تو بھئی فیصلے ہو رہے ہیں, بھائی فیصلے ہو رہے ہیں, کچھ دعا کر لو, کچھ مانگ لو تاکہ تمہارا اگلے سال کے فیصلے صحیح ہو جائیں. اچھا اب ہوتا یہ کہ آپ کی لائف کا ایک ٹریک ریکارڈ چل رہا تھا, اب لیلۃ القدر میں نا نئی انسٹرکشنز آئی ہیں کہ اب اس کی لائف میں اس سال رزق میں اتنا اضافہ ہوگا, اولاد میں اتنا ہوگا, باقی جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں, کس کی زندگی ہے, کسی کی موت ہے, وہ سارے معاملات آپ کے لیلۃ القدر میں آ رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ فیصلے جو ہیں وہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ ان کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں. تو اس لیے اب جو گرینڈ اسکیم آف تھنگس میں جب دیکھا جاتا ہے تو آپ کی جو تقدیر ہے وہ ہر سال سمجھیں کہ اس میں ایک اپڈیٹ آتا ہے, اور وہ اپڈیٹ اسی وجہ سے آتا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ دعائیں منسلک ہوئی ہوتی ہیں, آپ کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, اور پھر لیکن اس ساری چیز کا یعنی پوری جو آپ کی لائف میں جتنی دفعہ بھی لیلۃ القدر آئی, جتنی دفعہ بھی یہ رمضان کا مہینہ آیا, یہ ساری انفارمیشن بھی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھی. تو اللہ کا علم ہمیشہ یاد رکھیں, اللہ کے علم میں کوئی نقص نہیں ہے, اللہ کا علم ہمیشہ سے مکمل ہے, کمپلیٹ ہے. یہ جو نیچے جو معاملات ہو رہے ہیں یہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں, ان کے اندر چیزیں ہوتی رہتی ہیں, اور یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ بھی اللہ المحفوظ میں لکھا ہوا ہے. اچھا ایک اور بھی ہے جی, سرگودا سے شکیل صاحب ہیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی راجہ صاحب سے میرا یہ ایک سوال ہے کہ دعا اور تقدیر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اگر یہ آپ نے پوری گفتگو شاید سنی نہیں, آپ فون پر جو ہے وہ لگے ہوئے تھے, آپ نے کان سے فون لگایا ہوا تھا اور آپ انتظار کر رہے تھے کہ کب کال آئے. ہم نے پوری یہی گفتگو کی ہے کہ دعا اور تقدیر کا کیا تعلق ہے, تو آپ اس کو جو ہے وہ دوبارہ دیکھیے گا سوشل میڈیا پر, ہم یہ کلپ ڈال دیں گے الگ سے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے ابھی دعا اور تقدیر کا تو ریلیشن کر لیا, صحیح, کچھ وہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جی یہ ہاتھوں کی لکیروں میں تقدیروں کو ڈھونڈنا ہوتا ہے, کچھ ستاروں میں تقدیروں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یہ کیا گڑبڑ ہے؟ یہ بالکل ایسا علم ہے. اچھا اور بعض اوقات جیسے ظاہر ہے ہم تو مکمل طور پہ اس بات کو اللہ کا شکر ہے ابھی تک امپلیمنٹ کر پائے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں کسی قسم کا ایسٹرولوجی, ایسٹرونومی وغیرہ وغیرہ سب کوئی نہیں کرتے. اچھا لیکن ظاہر ہے جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بھی بہت سارے لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ صحیح بھی ہوتی ہے, تو وہ علم تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا, لیکن یہ گڑبڑ ہے کیا؟ اچھا پہلے تو یہ ایک ایسا علم ہے جو بینیفیشل نہیں ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو علم نجوم اور یہ نا یہ وچ کرافٹ کی یا جادو کی یا اس قسم کے علوم کی ایک شاخ ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ جادو کی شاخ ہے, جادو سے ہمیں بچنے کے لیے کہا گیا کہ آپ اس سے دور رہیں کیونکہ یہ فائدہ مند چیز نہیں, اور اس میں پھر اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو وہ شیاطین سے رابطہ کرنا اور وہ سارا معاملات ہیں. جس طرح آپ دیکھیں کہ فرعون کے جو جادوگر تھے نا اس کے انہوں نے اس کو کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہارا تختہ الٹ دے گا. تو فرعون نے ان کی انٹیلیجنس کو لیا, کیونکہ اس کی انٹیلیجنس کیا تھی, یہی تھے جادوگر تھے, اس نے اس کی انٹیلیجنس کو لیا اور کہا کہ جی ہر سال ہم بچے ماریں گے. تو انہوں نے کہا ہر سال اگر مرد مار دو گے تو پھر تو تمہارا
حکومت اس میں کرو گے تو اس نے کہا چلو پھر ایسے کرتے ہیں آلٹرنیٹ ایئرز میں مارنا شروع کر دیتے ہیں, 1 سال بچے ماریں گے 1 سال چھوڑ دیں گے. تو اس نے ان کی انٹیلیجنس پر ایکٹ کیا. بالکل اسی طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ جو شیاطین کے ساتھ جب رابطے کرتے ہیں, مختلف قسم کے جو علوم ہیں جو بینیفیشل نہیں اور ہمیں ان سے منع کیا گیا ہے, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بابا اور کالا علم اور فلانا, اور کراچی میں ہر دیوار پہ لکھا ہوا ہے. جی بالکل, کراچی جب بھی جانا ہوا تو میں نے وہ دیکھا ہے, بڑے بڑے پلوں کے نیچے لکھا ہوتا ہے بنگالی بابا سارے مسئلوں کا علاج. تو دیکھیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جن شیاطین سے ان کے رابطے ہوتے ہیں نا, وہ شیاطین آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور وہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے امور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہوتے ہیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اب جاری بات ہے تنزل الملائکہ ہو گیا, وہ فرشتے آئے انہوں نے ڈسکس کیا کہ اللہ نے اس کے گھر میں بیٹا ہوگا, اس کے گھر میں بیٹی ہوگی, اس کے گھر میں مال آئے گا. وہ معاملات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, سنتے ہیں. تو وہ جا کے چپکے سے سنتے ہیں اور پھر ان کو پتھر مارے جاتے ہیں, یعنی آسمان میں جو شوٹنگ سٹارز آپ کہہ لیں ان کو پتھر مارے جاتے ہیں. تو پھر نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایک کہیں ان کے کان میں بات پڑتی ہے, اس میں یہ 99 جھوٹ ملا کے اپنے جو جادوگر اس کو لا کے دیتے ہیں, وہ آگے سے اور ملاوٹ کرتا ہے اور پھر بتاتا ہے. تو کہیں ایسا تیر تکا لگ گیا تو وہ تو میں لیکن ویسے یہ ہاتھ کی لکیروں کی کوئی سائنس نہیں, سائنس وغیرہ کچھ بھی نہیں, یہ سوڈو سائنس ہے. آپ یہ وہ چیزیں, بلکہ میں نے جب میں اس میں ماسٹرز کر رہا تھا اپنا, تو اس میں نے ایک پورا پیپر لکھا اس کے اوپر کہ جو ایسٹرولوجی اور جو نیومرولوجی اور جو ہاروسکوپس ہیں اس کے اوپر, تو یہ پیور سوڈو سائنس ہے. یہ مطلب ایسا ہی ہے کہ یعنی آپ گریکس کے ٹائم پہ چلے جائیں, پرشینز کے ٹائم پہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا نا تو یہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے. کوئی بھی واقعہ ہوا, کوئی جنگ ہو گئی, کوئی خیر کا معاملہ ہوا, تو آسمان میں نا جو کانسٹیلیشنز ہیں ان کو آبزرو کرتے تھے. تو کہتے تھے اچھا, اور یہ اس کا ڈیٹا مینٹین کرتے تھے کہ اچھا جب جنگ ہوئی تھی تو فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ تھا, اچھا پھر کوئی اچھا معاملہ ہوا فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ تھا. اچھا اب وہ ڈیٹا آپ نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم گیدر کیا, تو آپ نے کہا کہ جی جب یہ تارے اس جگہ پہ آتے ہیں نا تو کوئی جنگ ہوتی ہے. اچھا جب تارے اس طرح آتے ہیں نا تو کچھ خیر ہوتی ہے. اب یہ ایسی بات ہے کہ آپ یہاں سے باہر اسٹوڈیو کے باہر بیٹھ جائیں اور آپ کے پاس اتنا فارغ ٹائم ہے تو آپ بیٹھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی اچھی خبر آپ کو سنائی جو نا مطلب سننے کو ملی ہے, تو سامنے جو کھمبا لگا اس پہ کتنے کوے بیٹھے ہوئے تھے. اب آپ کہیں کہ جب مجھے اچھی خبر سنی تھی تو 4 کوے تھے, جب بری خبر سنی تو 3 کوے تھے. اس کا پورا ڈیٹا بنا لیں اور پھر آپ علم اس پر کمپیوٹیشن اور پرمیوٹیشن نکال لیں آپ ایک نیا, اور آپ کہیں کہ جی ہمارے تو وہ آپ پھر بتائیں لوگوں کو کہ جی یہ اس پہ کتابیں لکھیں آپ, اور آپ ٹی وی شوز پہ جائیں اور ساری دنیا کو کہیں اتنے کوے نظر آئیں گے. تو ایسا تو یہ بالکل اس قسم کی سوڈو سائنس ہے. اچھا, اور بڑے وثوق سے اور بڑے مذہبی لبادے میں اوڑے ہوئے مذہبی لبادے اوڑے ہوئے لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور گریکس سے مجھے یاد آیا, وہ گریکس میں تو وہ اوریکل بھی ہوتا تھا. اوریکل آتا تھا, بتاتا تھا کہ بھائی یہ ہونے والا ہے, یہ میں تمہیں دے رہا ہوں. وہ اوریکل والا سافٹ ویئر جب آپ استعمال کرتے ہیں, اوریکل وہاں سے یہ نکلا ہے. مطلب سافٹ ویئر استعمال کرنے سے نہیں کر رہا ہوں, میں صرف اس لفظ کی ہسٹری بتا رہا ہوں. ایک اور کالر ہے جی, عمران صاحب ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی السلام علیکم, فرمائیے جی. اچھا, میرا کوشچن تھا کہ ابھی تقدیر پہ بات کر رہے تھے آپ. جی جی. تو اب میرا بچہ اگر اسٹڈیز میں اچھا نہیں ہے اور وہ پڑھتا نہیں ہے, تو کیا میں اس کو ڈانٹوں بھی نہیں, کیونکہ یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس نے کیا بننا ہے. میں اس کو فورس بھی نہ کروں, تم اچھا پڑھو, اچھے گریڈز لے کر آؤ, صحیح ہے, گڈ, جیسا چل رہا ہے اس کو ویسے چلنے دو, پریشرائز نہ کروں میں, اور اس کو ایک ٹیسٹ دوں. بڑا معصومانہ سوال ہے, بڑا معصومانہ سوال ہے. دیکھیں تقدیر کا مطلب لیکن ہر گھر کا مسئلہ ہے یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی میری تقدیر میں رزق لکھا ہوا ہے تو میں گھر پہ بیٹھ جاؤں, ہاں میں گھر پہ بیٹھ جاتا ہوں تو آسمانوں سے من و سلوا نازل ہو جائے گا میری قسمت میں. ہو سکتا ہے میں ایسے ہی مر جاؤں گھر میں, کیونکہ میری تقدیر مجھے پتا تو نہیں ہے نا, مجھے تو نہیں پتا میری تقدیر میں کیا ہے. یا تو ہوتا نا میرے پاس کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے اور پتا چلتا ہے, میرے پیدا ہونے کے ساتھ ایک بک بھی آتی, وہ لکھتا ہوتا کہ جی یہ راجا صاحب کی تقدیر یہ ہے, تو میں پہ کہتا اچھا میری تقدیر میں اتنا لکھا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, میں تو گھر بیٹھتا ہوں. تو میری تقدیر میں ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ لکھا ہو اور میں اسی طرح گھر بیٹھے بیٹھے مر جاؤں. تو بچوں کی جہاں تک بات ہے, یہ ہماری بات ہے, محنت تو آپ نے کرنی ہے, حرکت میں برکت ہے, حرکت تو آپ کریں گے بہرحال, چاہے آپ نے رشتہ کرنا ہے اس کے لیے بھی تھرو پراپر چینل آپ جائیں گے. یہ نہیں کہ جی مجھے جو لکھا ہوا ہے وہ خود ہی گھر آ جائیں گے, الماری کھولیں گے اس میں سے نکل آئے گا, پھر کوئی بھی گھر نہیں آئے گا آپ کے. اچھا پھر آپ کہیں جی رزق بھی لکھا ہوا ہے تو بس ہو جائے گا. آپ نے محنت کرنی ہے, لیکن محنت رائٹ ڈائریکشن میں کرنی ہے. اب بچے فار ایگزامپل اگر آپ کو لگتا ہے سلیک آف کر رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے, تو آپ پیار محبت سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کریں. میں اس کا کوئی بہت بڑا پروپوننٹ نہیں ہوں کہ بچوں کو بہت زبردستی کی جائے اور ڈانٹا جائے. جو ان کا نیچرل ایپٹیٹیوڈ ہے اس پہ آپ ان کو انکریج کریں, پازیٹیو ری انفورسمنٹس کریں. نیگیٹو ری انفورسمنٹ بھی ہوتی ہے کہ بیٹا آئی نو کہ آپ زیادہ کر سکتے ہو, کیوں آپ مطلب یو نا وہ موبائل فون میں گھسے ہوئے ہو, ویڈیو گیمز کھیل رہے ہو, مجھے پتا ہے تمہارا پوٹینشیل بہت زیادہ, آپ محنت کرو بیٹا. اس پہ ان کو انکریج بھی کریں, پازیٹیو نیگیٹو ری انفورسمنٹس بھی دیں, تو انشاءاللہ یہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جو ہمارے بھائی نے سوال کیا یہ بالکل ضرور انکریج کریں. جو بھی
کام کرنے میں جو محنت درکار ہے وہ محنت آپ نے ضرور دنیا اسباب کی دنیا ہے نا, اس میں تو ہمیں وہ ایفرٹ کرنا پڑے گا تو وہ رزلٹ ملے گا. ہاں وہ رزلٹ اللہ تعالیٰ کو پتہ ضرور ہے کہ بھئی یہ ہونا کیا ہے اس بچے کا. اچھا ایک اور معاملہ وہ یہ کہ ہم بات کرتے ہیں ہدایت کی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت ملی ہے, یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا کرم ہے, اور ہم وی آر دی لکی ونز, دی چوزن ونز جن کو ہم کہہ لیں کہ ہم غیر مسلم نہیں ہیں, نہیں تھے, اور ہم نے نہیں ڈھونڈا کہ حق کیا ہے, اور ہم نے پا لیا اس حق کو پیدائشی طور پر, فار گرانٹیڈ بھی ظاہر ہے ہم لیتے ہیں اس چیز کو. جو لوگ دین اسلام پر نہیں ہیں, اب ان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ دین اسلام پر نہیں ہے, وہ کس قدر بڑے امتحان میں ہوں گے جب آخرت کا امتحان ہوگا, اور ان کی تقدیر یا ان کو پھر ہدایت ملنے میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ بالکل صحیح. اچھا تو یہ بڑا ہی زبردست سوال ہے, اور یہ اس لیے زبردست سوال ہے کیونکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جب میں دین کی طرف آنا شروع ہوا تو یہ سب سے پہلا سوال تھا جو میں نے کسی عالم دین سے کیا تھا. اچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ فلاں فلاں اداکار, گلوکار, فنکار جو ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ بھئی یہ مسلمان پیدا نہیں ہوئے, تو اس میں کیا ایسی بات ہے؟ تو پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یہدی من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. صحیح. لیکن پھر ایک اور بات بھی سن لیں, اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ اللہ جو یعنی حدیث میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ جو اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے, جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. تو آپ بھی کچھ چاہیں تو اللہ چاہے گا, ٹھیک ہے, تو یعنی آپ ایک قدم لیں گے تو اللہ 10 لے گا, آپ پہلے چلیں گے تو اللہ دوڑے گا. تو یہ معاملات تو ہیں کہ آپ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی دیکھیں جی مجھے تو اللہ نے چاہا ہی نہیں. آپ نے چاہا, پہلی بات یہ. اچھا اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف جو آپ نے کیا. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ مسلم اور غیر مسلم اور جتنے بھی انسان دنیا میں بستے ہیں ان کی ہم 4 کیٹیگریز بنا دیتے ہیں. پہلی کیٹیگری وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جس طرح سے جو جنگلوں میں مطلب پلا بڑا, جیسے ٹارزن کی مثال ہے, جنگلوں میں جانوروں نے اس کو پالا. بھی افریقہ کے بہت سارے ٹرائبز, افریقہ میں کچھ ٹرائبز ہیں جن تک کوئی پہنچا ہی نہیں. اچھا اب وہ جو ہیں اب ہم کہتے ہیں جی ان تک تو خیر پہنچی نہیں. اچھا اب ان کے لیے کیونکہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تب تک کسی کو جزا سزا کا معاملہ نہیں کرتے جب تک اس کے اوپر حجت تمام نہ ہو جائے, یا جب تک اس کے اوپر کوئی پیغام دینے والا نہ پہنچ جائے. تو یہ کچھ رول سمجھنے والے ہیں. اچھا اب ایک بندہ جنگلوں میں اکیلا ہے, تنے تنہا رہ رہا ہے, اور وہ پیدا بھی ادھر ہی ہوا, لیکن اس کو دل میں فطرتاً یہ پتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اب اس کو یہ نہیں معلوم کہ یعنی اللہ کا نام کیا ہے یا باقی چیز, بس اس کو یہ پتا ہے کہ کوئی رب میرا ہے, اور وہ کس طرح عبادت کرتا ہے, بس دل ہی دل میں کچھ سوچ لیتا ہے, کچھ پکار لیتا ہے, کیونکہ فطرتاً تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا تعارف اور معرفت موجود ہے. اس کا حساب ویسا ہی ہوگا, پھر تو اس کا حساب اسی حساب سے ہوگا, کہ جزا سزا کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ یہ آلریڈی جو تھا فطرت پر تھا, اور اسی طرح جیا, اسی طرح مرا, کوئی حساب کتاب نہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کا ٹیسٹ لے لے گا. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو کچھ نہ کچھ آپشن دے دے گا, اور اگر وہ صحیح آپشن لے لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا. اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں. دوسرے کیس میں وہ لوگ آتے ہیں جو سمجھیں کہ قبائل کی بات ہے, جس طرح ایسکیموز ہیں نارتھ پول پہ رہنے والے, اور ان کے پاس بھی کوئی خاص ایکسپوجر نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی مطلب نیشنل جیوگرافک کا بندہ وہاں پہنچ گیا ہو کوئی فلم بنانے کے لیے, تو اس نے اس کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت بات چیت ہوگی ہو, اور انہوں نے وہاں پہ بات کی ہو کہ بھئی آپ کیا بلیو کرتے ہو اور آپ کیا مانتے ہو. تو ان ایسکیموز نے یہ کہا کہ بھئی ہمیں تو کچھ نہیں پتا, کہ بس یہ پتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, اور ہم نماز روزہ تو ہمیں پتا نہیں, ہم اندر سے پکار لیتے ہیں. تو ان کی بھی بخشش کا معاملہ وہی ہو سکتا ہے جو پہلے ہوا تھا, کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی پیغام والا نہیں آیا. اور اگر یہ پیغام والا بتاتا بھی ہے ان کو اسلام کے بارے میں, تو کہتے ہیں یار مسلمان تو جو ہے نا وہ بڑے ٹیررسٹ ہوتے ہیں, بڑے ایکسٹریمسٹ لوگ ہوتے ہیں, اور عیسائی بھی ایسے ہوتے ہیں, فلاں بھی ایسے ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے بھائی میں نے تو کچھ بھی نہیں بننا, میں تو ایسے ہی ٹھیک ہوں. تو ٹھیک ہے, نو پرابلم. یہ بھی کیونکہ اس تک علم پہنچا ہے لیکن غلط پہنچا ہے, تو اس کا بھی معاملہ جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہوگا. تیسرے لیول پر پھر اویس بھائی, میں, آپ یا کوئی شخص بھی جو لنڈن, نیو یارک, پیرس میں رہتا ہے, وہ سب کا معاملہ آتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام ذرائع دیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس مسجد بھی ہے, مندر بھی ہے, لائبریری بھی ہے, انٹرنیٹ بھی ہے, گوگل ہے, یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. تو آج کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا, کیونکہ دیکھیں سب سے بنیادی سوال جو کوئی انسان کرے گا اپنے آپ سے وہ یہ ہے کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا. بنیادی سوال ہے, مرنا تو سب نے, کلو نفس ذائقۃ الموت. تو پہلا سوال جو کسی انسان کو, اور یہ ہر انسان کی زندگی میں نا یہ سوال آتا ہے, یہ ان کو بولتے ہیں یعنی یہ وہ بیسک کوسچنز ہیں جو انسان کے دل میں جو کہ آپ کے ایگزسٹینشل کوسچنز ہوتے ہیں.
بلے شاہ نے کہا تھا کہ بلا کی جانا میں کون. یہ ہر انسان کو نا عام طور پہ نا یہ سوال آتے ہیں رات کے کوئی 1:30-2 بجے آ رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ اگلے دن اگر پیپر ہو تو پھر تو بہت دور سے آتے ہیں, کیونکہ نا انسان سوچتا ہے کہ یار میں کدھر آ گیا. تو یہ سوال جو ہے نا یہ آتا ضرور ہے کہ میں آخر کون ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں, بڑا بڑا لٹریچر لکھا گیا ہے ان سوالوں پر. بالکل ایسے ہی ہے. تو دیکھیں پوری بلکہ فلسفی میں تو پورا یہ سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا سو یہ سوال آتے ہیں. اچھا اب اس سوال کی جستجو میں انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی مجھے کم از کم ریسرچ کرنی چاہیے. میں اگر مسلمان بھی ہوں تو مجھے کیا گارنٹی ہے کہ جس فیتھ میں پیدا ہوا یہ صحیح فیتھ ہے. تو مجھے انویسٹیگیشن کا ایک پروسیس چلانا ہے کہ میں جو مانتا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے جہاں پہ ایک غیر مسلم ہے اس کے پاس شاید قیامت کے دن اگنورنس کارڈ وہ دکھا سکے, لیکن نہیں دکھا سکتے, لیکن ہمارے پاس مشکل ہو جائے گی. اچھا مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, اس گفتگو کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک کالر بھی ہے, ان کا سوال لے لیتے ہیں, پھر ہم وقفے پہ جائیں گے. جی کراچی سے کالر ہے, جی کون ہے؟ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی فلسطین کے تازہ ترین حالات ہیں, اسرائیل کی جو بربریت و جارحیت ہے, کیا ہم اس کو تقدیر کا معاملہ سمجھیں؟ ٹھیک ہے, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. مسلم امہ کا جو رول ادا ہو رہا ہے وہ صرف دعاؤں تک ہے, تو کیا اپنی وہ تقدیر خراب ہی کر رہی ہے اتفاق اس رول میں, ایسا کر رہے ہیں؟ بالکل, یہ آپ نے ثاقب صاحب بڑا اہم سوال کیا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفہ آتے ہیں تو اس معاملے پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. برکت رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. راجہ ضیاء الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. تقدیر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. جی جو پوائنٹ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کیٹیگریز جو لوگوں کی بنی ہوئی ہیں, اس بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں, اور پھر ہمارے جو کالر کا سوال تھا فلسطین کے لوگوں کی تقدیر اور امت مسلمہ کی جو تقدیر, اس پر پھر ذرا صحیح. تو ابھی تک ہم نے یہ بات کی تھی کہ کوئی انسان اگر جنگلوں میں پلتا بڑھتا ہے تو اس کا معاملہ یہ کہ اس تک اس کی فطرتاً اس کو یہ بات پتہ ہے کہ اللہ ہے, اور یعنی اس کو پتہ ہے کوئی تو ہے جو نظام ایسی چلا رہا ہے. اس کا معاملہ پھر ذرا ڈفرینٹ ہوگا کیونکہ اس تک میسج پہنچا ہی نہیں. اسی طرح سے کوئی شخص اگر قبیلے میں بھی رہتا ہے اور وہاں پہ بھی صحیح علم نہیں پہنچا, یا کوئی علم پہنچا ہے تو غلط پہنچا ہے, اور اس کیس پہ وہ اپنے اوریجنل ویو پوائنٹ کے اوپر ہی کھڑا ہے کہ بس مجھے پتا ہے کہ کوئی ہے اور بس اسی طرح سے میں عبادت کرتا ہوں. اچھا اس کی مثال بھی آپ کو نا سیرت سے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کچھ ایک ایسے شخص ہوا کرتے تھے جو کعبہ کے پردوں سے لپٹ کے روتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ مجھے معلوم ہے کہ میری قوم جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بہت دور جا چکی ہے, اور مجھے نہیں پتا تیری عبادت کیسے کرنی ہے. تو ان کی عبادت کیا تھی, بس وہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ کے رویا کرتے تھے, بس کوئی نماز روزہ نہیں, کچھ نہیں, بس اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے. تو ان کا جب معاملہ پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے کہا کہ وہ اہل الجنہ میں سے, کیونکہ وہ جس حالت میں تھے فطرت پر ہی فوت ہو گئے, بس ٹھیک ہو گیا. اچھا اب تیسری کیٹیگری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ سارے ہیں جن کے پاس آج تمام کمیونیکیشن کے طریقے موجود ہیں, ہم کم از کم بہانہ نہیں کر سکتے. خاص طور پہ دیکھیں سب سے نچلا گڑھا جو جہنم میں ہے نا وہ کفار کے لیے نہیں ہے, وہ منافقین کے لیے. جی تو سب سے نچلا گڑھا منافقین کے لیے. منافق کون ہوتا ہے؟ وہ جو کہ اسلام میں تھا لیکن نہیں تھا. تو اب کافر سے تو پہلے ہم لوگ اس کے بارے میں طرز تو ہم بعد میں کھائیں گے, پہلے اپنے حال پہ طرز زیادہ کھائیں گے, کیونکہ ہمارے پاس نا واقعی میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا کہ بھئی تمہارے گھر میں قرآن بھی تھا, تمہارے گھر کے پاس مسجد بھی تھی, تمہارے پاس ذرائع ابلاغ بھی تھے, سب کچھ تمہارے پاس, اس کے باوجود تم گمراہی میں کدھر تھے, اس کے باوجود تم اللہ سے دور کہاں تھے. تو یہ ہمارے اوپر تو زیادہ بڑا ہے. تو جو فار ایگزامپل ایک نان مسلم ہے, امریکہ میں رہتا ہے مثال کے طور پہ, اس کے پاس بھی سوال ایگزسٹینشل کوسچنز اس کو بھی لائف میں آتے ہیں, اور اس کے پاس بھی ذرائع ابلاغ سارے موجود ہیں, وہ چاہے تو وہ انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کئی ایسی آپ کو ریورس سٹوریز ملیں گی کہ یعنی مہینے کے اندر لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور اب فلسطین والا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تو اور میں دیکھ رہا ہوں زیادہ لوگ اسلام کو سمجھنے کی طرف راغب ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی ریزیلینٹ قوم ہے فلسطینی, خاص طور پر بالکل کہ ان کے اوپر کیا کیا ظلم و ستم ہو گیا, لیکن اللہ تعالیٰ سے ان کا جو تعلق ہے وہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر رحم کرے. اور تو ویسے بھائی دیکھیں تو تیسری کیٹیگری میں نا اب یہ ہے کہ جو شخص اب اس کے پاس ذرائع ابلاغ موجود ہے, اب وہ اپنا فیصلہ خود کرے کہ وہ اگر ہدایت پانا چاہے اللہ تعالیٰ نے ذریعے رکھے. اور چوتھی کیٹیگری وہ ہے کہ جو باقاعدہ دین کے بارے میں جانتا تھا, علم بھی تھا, اور کھلا دشمن ہو گیا جیسے ابو جہل وغیرہ. تو یہ ہمارے معاملات ہیں. اور فائنلی جس طرح آپ نے کہا کہ فلسطین کا معاملہ, دیکھیں تقدیر جو ہے وہ تو ہے,
لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کئی لوگوں کو ہدایت دے گا. جس طرح آپ نے بتایا ریسنٹلی شان کنگ جو ایک بڑے مشہور وہ تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا. کئی اور لوگ جو ہیں, آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کا ایشو بنا ہوا ہے, اور کئی ایسے غیر مسلم ہیں جو کہ اس واقعے کی وجہ سے وہ دین کی طرف آ رہے ہیں, اسلام کو پڑھ رہے ہیں, اسلام کو سمجھ رہے ہیں. دیکھیں جن کے اوپر آیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے رتبے بھی دے گا, اگلا جہان ان کا بہتر بھی کرے گا. ہم بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں, یعنی ایک ہی واقعے سے نا درجنوں چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا علم اس لیے میں نے کہا نا کمپلیٹ ہے اور ہمارے سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ اسی ایک واقعے میں ہماری سستی اور کاہلی اور بدنیتی اور بددیانتی بھی سامنے آ رہی ہے, اس میں ان لوگوں کی ریزیلینس بھی سامنے آ رہی ہے, اس میں ان میں سے کئی ویسٹ کے بہت سارے لوگوں کی غیرت بھی سامنے آ رہی ہے جو مظاہرے کر رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, اس میں کفار کا جو ہپوکریسی ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے. یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ ہمارے سامنے سارے رولز اور ہیومن رائٹس ڈال دیتے ہیں, خود ان کو فالو نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے نا اس واقعے کے ذریعے ایکسپوز کر دیا, ایکسپوز کر دیا سب کو. تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا عبرت کا نشان ہے. بالکل, بہت شکریہ ادا کریں گے راجہ صاحب, آپ کا وقت دیا آپ نے, اور بڑا ایک اہم جس پر ہم نے کافی سیر حاصل گفتگو کی. بہت ساری چیزیں سیکھنے کی تھیں, سمجھنے کی تھیں, بس ہمیں ایمان اس بات پر رکھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی گرینڈ اسکیم آف تھنگز ہے, وہ جو گرینڈ پلان ہے وہ اس کو پتہ ہے, اور ہم اس کے اندر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں چوائس دی ہوئی ہے. اس چوائس کے حساب سے ہی ہمارا آخرت میں وہ جو حساب ہے وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آخرت کے حساب میں کامیابی عطا فرمائے, آمین. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملیں گے. یہ ہے برکت رمضان. ویلکم بیک جی, برکت رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب آپ کی ملاقات ایک بہت ہی خاص شخصیت سے کرواتے ہیں. اچھرا میں لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کچھ دن پہلے. آپ سب جانتے ہیں اس واقعے میں کیا ہوا تھا کہ ایک خاتون تھی جنہوں نے عربک کیلیگرافی والا ایک ڈریس پہنا ہوا تھا اور اس کے اوپر حلوہ لکھا ہوا تھا, اور وہاں پر کچھ جو مذہبی جن کو ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہوتے ہیں, یا وہ جو ذرا متشدد رویے کے حامی ہوتے ہیں, یا ذرا زیادہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں, ان لوگوں نے اس خاتون کو گھیر لیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ آپ یہ کپڑے اور یہ لباس تبدیل کیجیے. اور اس کے بعد وہاں پر پولیس پہنچی تھی, اور شہربانو نقوی صاحبہ جو کہ ASP پنجاب پولیس کی تھی, انہوں نے اس لڑکی کو وہاں سے نکالا, بچایا, اور یہ پوری ویڈیو اور سارا واقعہ آپ کے سامنے آیا. اب اس واقعے میں ایک تو ظاہر ہے پولیس کا کردار بہت اہم ہے, اور پولیس نے جس طریقے سے اس پر کارروائی کی اور اس خاتون کی جان بچائی, بڑی اہم بات ہے. کچھ وہاں پر ایسے لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا, ان تمام لوگوں کا بھی بڑا زبردست کام تھا. لیکن ایک ایسا ہیرو تھا وہاں پر اس اچھرا کی مارکیٹ کا ایک دکاندار, جو کہ بہت سارے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے. وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص تھا جانسن طارق. جانسن طارق جو ہے وہ اچھرا کی دکان میں, اچھرا کے جو بازار ہے اس میں ان کی ایک دکان ہے, اور ایک غیر مسلم انسان ہے, یہ غیر مسلم شخصیت ہے, غیر مسلم پاکستانی ہے یہ, اور ہمارے بھائی ہیں. اور انہوں نے جب اس واقعے کو دیکھا, اس خاتون کی جان بچانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. حالانکہ ظاہر ہے یہ شخص بھی جانتا تھا کہ معاملہ ایسا ہے کہ اس وقت جو مذہبی شدت پسند لوگ ہیں انہوں نے گھیرا ہوا ہے اس لڑکی کو, لیکن اپنا فرض سمجھ کر یہ شخص اس لڑکی کو بچاتا ہے. اس خاتون کو بچانے میں اس نے کیا کردار ادا کیا وہ انہی سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ جانسن طارق صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی جانسن بھائی, آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے, اور سب سے پہلے تو جی ہماری طرف سے سلام ہے, سلوٹ ہے, آپ نے جو یہ کارنامہ سر انجام دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اچھا, ایک بڑا آپ نے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیا ہے, لیکن تھوڑا سا اس واقعے کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ ہوا کیا تھا, تفصیل کیا ہے, آپ اس وقت کہاں تھے؟ سنڈے کا دن تھا اور میں اپنی شاپ پہ بیٹھا ہوا تھا, کام کر رہے تھے. صبح فرسٹ ٹائم کا ٹائم تھا, ان کے 1:30 بجے کا ٹائم تھا. اور ہوتا کچھ ایسا ہے کہ دو لوگ آتے ہیں, میاں بیوی ہوتے ہیں, وہ بازار میں جاتے ہیں مارکیٹ میں, اور واپسی آتے ہوئے 2 صحابہ ان کو روک لیتے ہیں. اچھا. اور عورت سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو نے کیا پہنا ہوا ہے. تو عورت آگے سے کہتے تم کون ہوتے مجھے پوچھنے والی. اور اتنے میں اور نشار میں آ جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ وہ کہتے نہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ دبئی سے آئے ہیں, ہمیں یہ دبئی سے شاپنگ کی ہے. تم جھوٹ بول رہی ہو, اور تم نے یہ ہمارے قرآن پاک کی آیت کا قرآن پاک کی توہین کی ہے. تو اتنے میں ہجوم بڑھتا جاتا ہے. جیسے ہجوم بڑھتا ہے تو وہ خود ہی 15 پہ فون کرے کہتا ہے اگر آپ آئیں 10 منٹ میں آپ نہ آئے تو ہم نے ان کو فائر مار دینی ہے. اوہو, اچھا. تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے, ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے.
جب وہ ایسے کہتے تو وہ اور ان کے پریشان ہو جاتے ہیں، ہجوم بڑھ جاتا ہے، تو میں ان کو اندر بٹھا لیتا ہوں اور شٹر ہم ایک طرف سے میں نا ڈاؤن کر لیتا ہوں، جو مین ہوتا ہے نا، میری دکان کی 2 شٹر ہوتی ہیں تو شٹر ڈاؤن کر لیتا ہوں. صحیح. اس کے بعد ان کے وقفے سے یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وقفے سے پولیس آنا شروع ہو جاتی ہے. پولیس آتی ہے تو اینڈ پہ شہر بانو صاحب آتی ہیں اور وہ معاملہ کو تو کنٹرول کرتی ہیں اور ان کو وہاں کو ٹرسٹ میں لیتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جانسن بھائی، ایک میں ظاہر ہے لوگوں سے یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں جو یہ بات انہوں نے کی، اب اس شخص کا رویہ دیکھیے جس نے اس خاتون کو روکا. اول تو کسی مسلمان کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو روکے اور اس سے پوچھے کہ یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے. دوسری چیز، اس شخص کو بالکل یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس پر کسی خاتون پر یا کسی مرد پر توہین مذہب کا فتویٰ لگائے. پھر اس کو یہ دیکھیں، اس کی شدت پسندی دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے اسلام کی ایک غلط تعبیر اپنے ذہن میں لیے پھر رہا ہے کہ وہ پولیس سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر 10 منٹ میں آپ لوگ نہیں آئے تو میں یہیں پر ایک فائر مار دوں گا اور اس شخص کو قتل کر دوں گا. اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب ایک مسلمان یہ کہے کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں گا، اور ایک انسان کی جان لینا گویا ساری انسانیت کی جان لینا ہے. یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن ان لوگوں نے اگر قرآن پڑھا ہو، سمجھا ہو تو پھر ان سے ہم کوئی بات کر سکیں. بہرحال جانسن بھائی یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے یہ جو لوگ وہاں پر جمع ہو گئے تھے ان کا موقف کیا تھا، اور چونکہ ظاہر ہے خطرے کا معاملہ تھا، اتنے سارے لوگ جمع تھے، آپ کی بھی جان کو خطرہ تھا، آپ کی دکان بھی وہ جلا سکتے تھے، تو کس طرح ہینڈل کیا آپ نے یہ پورا معاملہ؟ ظاہری بات ہے کہ میں دکان پہ تھا اور ادھر کافی سامان پڑا ہوا تھا میرا. ٹھیک ہے. ایک سلنڈر وغیرہ ادھر ہوتے، آپ کو پتا فوڈ کیفے تھا میرا. جی جی جی. تو ادھر سلنڈر بھی تھے، چھریاں بھی تھی، ہر چیز ادھر، لیکن چھریاں تو میں نے چھپا لی تھی. تو لوگوں یہ آپ کو پتا جب مذہبی کوئی ایسا ایشو ہو تو لوگ غصے میں ہوتے ہیں. بالکل. ہر ایک زبان بھی یہی تھا کہ تین سالت کی ایک ہی سزا، سرطان سے جدا. میں بھی ایک ٹائم جب وہ لوگ چھریاں لے کے آئے تو میں بھی ایک دم کنفیوز تھا، پریشان تھا کہ یار یہ کیا ہم نے، لیکن بات ایک ہی دن میں یار بھائی کو بچائی. اگر ایک ایسا غیبی کام تو قانون میں رہے وہ، لیکن اس ٹائم پولیس آگی ہوئی تھی، معاملات کنٹرول کافی ہو گئے تھے. اس سے پہلے میں جو آدھا گھنٹہ 35 منٹ تھے خود بہت پریشان ہو گیا تھا، لیکن میرے دوست بھی تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. صحیح. بعد میں جب میں نے شٹر ڈاؤن کر لی ہے نا، اس کے بعد دوست بھی آگے ہوئے تھے میرے. اچھا. مجھے ان کے تھوڑا میں پریشانی میری کم ہو گئی تھی اس ٹائم. صحیح. یہ بھی مجھے بتائیے کیا ابھی تو آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی دھمکیاں تو نہیں ملتی، یا مطلب کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ ابھی بھی کوئی خطرہ ہے؟ اس کے ٹھیک 1-2 دن بعد تھوڑا وقوع ہوا تھا ہمارے ساتھ، لیکن وہ پھر مارکیٹ میں جو میرے دوست ہیں مارکیٹ کے، کیونکہ ہم ادھر 18 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے محبت پیار کرنے والے لوگ ہیں میرے ساتھ، میرے مسلم بھائی، تو انہوں نے وہ کور کر لیا تھا خود ہی. چلیں شکر الحمدللہ. صحیح ہے. اچھا یہ بڑی اہم بات ہے کہ ظاہر ہے آپ 18 سال سے وہاں پر اپنی دکان چلاتے ہیں، اور سارے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جو مسلم بھائی ہیں آپ کے وہ سارے اچھے دوست ہیں، اور اچھے طریقے سے ہمیشہ آپ لوگوں کا رویہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اسی طریقے سے ہوتا ہے اس پورے پاکستان میں. ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ تمام مسلمان اور غیر مسلم جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں. یہ کچھ شدت پسند ہوتے ہیں جو کہ دین اسلام کا نام خراب کرتے ہیں، اور یہ کچھ شدت پسند ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ساری دنیا میں ہمارا امیج جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. نہ جانے ان کی تربیت کن لوگوں نے کی ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ اسلام کی غلط تشریح پہنچ چکی ہے. اچھا ظاہر ہے بہت سارے لوگ آپ کو سراہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا، اس عورت کی جان بچا کر. مسلمانوں نے بھی سراہا، آپ کی مسیحی برادری جو ہے انہوں نے بھی آپ کو سراہا ہوگا اس پر یقیناً. میں جب اپنے گھر سے نکلتا ہوں نا تو لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ جونسن جا رہا ہے، اور یہ میرے لیے میرے ابو امی جان جاتے ہیں تو ان کو بھی یہی کچھ سننے کو ملتا ہے. تو خدا ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹے نے یہ کام اچھا کیا ہے. اور لیکن اس کے علاوہ مجھے میرے مسلم مسیحی بھائیوں نے کیا ہے، بہن بھائیوں میں، اس کے علاوہ میرے مسلم جو بہن بھائی ہیں اور وہ مجھے بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں. یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لیے اس پروگرام کے اعزاز کی بات ہے کہ جانسن بھائی جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، ہم سے بات چیت کر رہے ہیں. اچھا آپ کے علاوہ اور بھی وہاں پر لوگ ہوں گے جنہوں نے اس عقل مندی دانش مندی کا مظاہرہ کیا؟ جی وہ جب میں نے ان کے اندر سیو کر لیا ان کو اور بٹھا لیا تو اس کے بعد میرے شٹر ڈاؤن کر لیا
تو اس کے بعد میرے دوست تھے جو میرے ساتھ کھڑے تھے ہر قدم پہ، جب ایک بندہ چھری لے کے آیا اس ٹائم میرے دوستوں نے اس کو ان کے دکھا دے کے نیچے گرا دیا. اچھا. جب شہر بنا صاحبہ اس کو لے کے جاتی ہے نا، تو اس ٹائم وہ چھری لے کے بھی ایک بندہ آیا تھا، لیکن میرے دوست کھڑے تھے انہوں نے اس کو. اچھا، تو اب آئی جی صاحب جو ہیں پنجاب کے عثمان انور صاحب، انہوں نے آپ کو پولیس کا میثاق سینٹر کا جو ایمبیسڈر ہے وہ مقرر کیا ہے، تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ میرے لیے باعث فخر کی بات ہے، اور میں آئی جی پنجاب صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے ذمہ داری دی، اور میں یہ جو ذمہ داری انہوں نے دی ہے میں اس کو بخوبی کوشش کروں گا نبھا سکوں. تو یہی ہے کہ میں اپنی جو میری مینورٹی ہیں، کرسچن بہن بھائی ہیں، یہی کوشش کروں گا وہ آئیں کہ میں اپنے مسائل لے کے ان کے بخوبی نبھا سکوں. بالکل صحیح. بہت کریں گے. جانسن طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کیا واقعہ ہوا، کس طرح انہوں نے اس خاتون کی جان بچائی اچرا کی مارکیٹ میں. اپنی دکان میں اس خاتون کو انہوں نے لا کر بچایا اور شٹر ڈاؤن کیا تاکہ وہ ان جنونیوں سے بچ سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی، مذہب کی صحیح جو شعور ہے، صحیح فہم ہے وہ عطا فرمائے، اور ایسے واقعات اللہ کرے کہ نہ ہو آئندہ. اور جانسن صاحب آپ واقعی، میری دعا ہے، دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، اور آپ نے جو کام کیا ہے واقعی اس کے لیے آپ قابل داد ہیں، قابل تحسین ہیں، اور بہت بہت آپ نے، خدا کی قسم واقعی یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا. اس خاتون کو بچا کر، اپنی جان پر کھیل کر آپ نے جو کام کیا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. برکت رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. رمضان المبارک میں ہم سب اس پر بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، لوگوں کے لیے افطار کے لیے چیزیں لینا، سحری کے لیے چیزیں لینا مشکل ہو جاتا ہے. مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے. یہ خبریں ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ٹیلی ویژن پر مل رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ اس کے خلاف ایک جہاد کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے ادارے پاکستان میں ایسے ہیں کہ جو کہ سحری اور افطاری کا انتظام کرتے ہیں، بہت سارے اور بھی ویلفیئر کے کام کرتے ہیں. آج انہی اداروں میں سے ایک ایسے ادارے کو ہم نے چنا ہے کہ جس کے بارے میں اس کے روح رواں ہی آپ تک ساری کہانی پہنچائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی JDC فاؤنڈیشن کے سربراہ جناب ظفر عباس صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ ظفر بھائی، وقت دیا آپ نے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ رمضان المبارک میں آپ کی طرف سے، جو آپ کی JDC فاؤنڈیشن ہے اس کی طرف سے سحری اور افطاری کا جو انتظام کیا گیا ہے اور ہزاروں لوگ سحری اور افطاری کر رہے ہیں، مجھے بتائیے کہاں کہاں پر یہ چل رہا ہے سلسلہ اور کیسا چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ اس وقت کراچی سے آزاد کشمیر تک جتنے بھی ہمارے دسترخوان ہیں وہاں سحری اور افطاری کا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن حیرت انگیز چیز جو دیکھنے میں آئی ہے، آج صبح ہم نے سحری کرائی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے سامنے، جو دنیا میں روڈ پر ہونے والی سب سے بڑی سحری ہوتی ہے. آپ یقین جانیں جو آج رش تھا وہ رش تھا جو 15 رمضان کے بعد ہوتا ہے. مطلب اتنا بڑا کراؤڈ تھا کہ آپ سمجھیں تقریباً میرے خیال میں جو تسلے تیار ہوئے ہیں وہ کم و بیش 8 سے 9 ہزار تھال تیار ہوئے ہیں اس کے مندی کے. تو اور اس کے بعد بھی مطلب ہمیں اس کے بعد بھی اور دوسرے آئٹم چلانے پڑے. بہت رش ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت حکومت کو اس طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو ہم اپنی ویڈیوز میں بار بار بتا رہے ہیں کہ 50 اور 60,000 روپیز جن کی تنخواہیں ہیں وہ اگر 30-35 ہزار روپے گھر کا رینٹ دیتے ہیں، 15 ہزار روپے بجلی کا بل دے دیتے ہیں اور 9 ہزار روپے اپنے آنے کا کرایہ دفتر کا دیتے ہیں، تو ان کے پاس صرف 1,000 روپے مہینے کا بچ رہا ہے. اس 1,000 روپے میں کیا وہ 1 کلو مرچیں لا کے کھائیں گے خالی؟ ابھی آپ ہی کے چینل پر شملہ مرچ 900 روپے کلو. تو اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ میں 60,000 روپے والے کی بات کر رہا ہوں آپ سے، جس کی تنخواہ 60,000 روپیز ہے. اور لوگوں کے حالات کیا ہیں، لوگوں کے مجھے نہیں معلوم کتنے لاکھ خاندان ایسے ہیں جو سحری میں اپنے بچوں کو اٹھاتے ہی نہیں ہوں گے کہ اگر اٹھائیں گے تو ان کو کھانا کھلانا پڑے گا. معذرت کر لیں گے، بیٹا آنکھ نہیں کھلی صبح ہماری بھی. اور اگر صبح نہیں اٹھا رہے تو رات میں کیا کر رہے ہوں گے، افطار کے لیے کیا کر رہے ہوں گے. بہت بڑی مشکل ہے اس وقت، اقتصادی حالات جو بھی ہیں، لیکن لوگوں کے حالات بہت برے ہیں. حکومت کو عوام کے لیے کسی گرانٹ کا اعلان کرنا چاہیے، کسی ریلیف پیکج کا اعلان کرنا چاہیے. اچھا، یہ ریلیف پیکج کی بات آپ نے بڑی اہم کی، لیکن ریلیف پیکج کا ہم دیکھتے ہیں خبریں آ رہی ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ لوگوں کے گھر آٹوں کی بوریاں یا راشن کے پیکٹ جو ہے وہ حکومت فراہم کر رہی ہے، لیکن وہ ایک بوری یا ایک پیکٹ وہ کیا کرے گا، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟
میں جس ریلیف پیکج کی بات کر رہا ہوں وہ ریلیف پیکج یہ ہے کہ بھائی حکومت بولے جی ہم نے چینی کے اوپر سبسڈی دے دی ہے بھائی 50 روپے, آپ کو چینی ملے گی دکان سے 20 روپے کلو, آپ کو آٹا ملے گا دکان سے 300 روپے کا 10 کلو. یہ والی سبسڈی کے عوام کو ڈائریکٹ فائدہ ہو, عوام کسی لائن میں نہ لگے جا کے, عوام کسی کو ٹوکن نہ دے, عوام کسی کو اپنے مسائل پرچے بھی لکھ کے نہ دے, عوام کو ڈائریکٹ بھائی ان کو جائیں دکان پہ ان کو یہ چیز اتنے کی ملے گی, جی ہم آپ کو سبسڈی اس طرح سے دے رہے ہیں, وہ جو بھی ان کو دینا ہے وہ ملوں کو ڈائریکٹ دیں, دکان پہ جو چیز بکے گی اتنے کی بکے گی. دیکھیں ہم بھی جو پھلوں کا شور کرتے ہیں نا کہ جی ہم نے پچھلے سال بائیکاٹ کیا رمضان میں کہ 5 دن کے لیے پھلوں کا, وجہ سیدھی سی ہے بھائی تم منڈی سے پھل کیلا لے رہے ہو 80 روپے درجن, لیکن تم بیچ رہے ہو 650 روپے درجن, کیوں؟ تو تم ہنس رہے ہو, کہہ رہے ہو رمضان آ گیا نا ان کا تو باپ بھی خریدے گا. یہ کیا ہے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ ابھی میں نے کل بھی کافی منڈی اور مارکیٹوں کا وزٹ کیا ہے, آج بھی ہم کریں گے. اگر یہ ریٹ یہی ان کے سرکاری نرخ سے ڈبل چل رہے ہوں گے کہ مڈل کلاس اور غریب آدمی کے دسترخوان پہ پھل پہنچ ہی نہ پائے, وہ بیچارہ رمضان میں بھی اپنے بچوں کو پھل نہ کھلا سکے, تو پھر شاید ہم آج پھلوں کے بائیکاٹ کی کال دے دیں گے, تو 5-7 دن جب پھل نہیں خریدیں گے ان کا دماغ بالکل ٹھیک ہو جائے گا, دماغ صحیح ہوں گے ان کے. بالکل. اچھا, اور پچھلی مرتبہ بائیکاٹ ہوا تھا اور اس کے بعد پھلوں کی قیمتیں کم ہوئی تھیں, یہ بات بالکل صحیح ہے. ہم چونکہ وہ پرچیز کرنے والے بن جاتے ہیں اور ہم خود اپنے آپ کو اس طرف گامزن کرتے ہیں نا کہ چلو بھائی اب رمضان ہے, جتنے کی بھی جو چیز مل رہی ہے خرید لو, نہ خریدو مر نہیں جاؤ گے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو تم نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے یار. تھوڑا سا اگر اپنے اوپر کنٹرول کر لیا جائے, بائیکاٹ کر لیا جائے, سب کے دماغ درست ہو جائیں گے. اچھا, اب مجھے ایک اور چیز یہ بھی بتائیں, آپ نے کہا کہ جی دسترخوان پر آنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور اتنے لوگ آ رہے ہیں دسترخوان پر جو کہ 15-16 رمضان کے بعد آتے تھے, تو کیا آپ کے جو ڈونرز ہیں جو کہ آپ کو اس پورے کام میں سپورٹ کرتے ہیں ان کی تعداد بڑھی ہے؟ دیکھیں ڈونرز کی تعداد کم ہو رہی ہے کیونکہ بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں وہ اس وقت ڈسٹرب ہیں. ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کا ماہانہ ایکسپینس ہی کروڑوں روپے, 10-10, 20-20 کروڑ روپے. پوری دنیا میں آپ نے کسی شہر میں نہیں سنا ہوگا کہ فری لیب کھول دی گئی ہے. ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ خون کے ٹیسٹ کرنے کی لیب نمائش چورنگی پر کھول دی ہے اور وہ مشین لگائی ہے جن کی قیمت ہی 8-8 ارب روپے ہے. یہ وہ مشینیں جو پاکستان کے کسی سرکاری اور پرائیویٹ اسپتال میں نہیں ہیں, وہ روبوٹک پلانٹ لا کے لگا دیے کہ تمہارا خون کا ٹیسٹ 1 روپے کا ہے کہ 5 لاکھ روپے کا ہے, آؤ یہاں سے فری میں کرا لو. ایک دن میں 30 ہزار ٹیسٹ ہو رہے ہیں, 30,000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اب اگر سارے ڈونرز بھی اپنی زکوٰۃ خیرات امداد دیتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ مہینے کا ایک لیب کا خرچہ 20-25-30 کروڑ روپے. میں ایسی لیبیں پورے پاکستان میں کھولنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں ہمارا کون سا ایسا بندہ ہے پاکستان میں مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس جو اپنے کسی بچے کا یا اپنے کسی والدین کا جس کو کینسر ہو گیا ہے یا شوگر ہے یا کوئی بھی بیماری ہے, اس کا 40-50-60 ہزار روپے کا مہینے میں ایک بار یا 2 بار ٹیسٹ کرا لے. بالکل. اچھا, اس ٹیسٹ کی اصل قیمت کتنی ہے بھائی؟ HbA1c ٹیسٹ کرانے ہم گئے, میں خود گیا, 4,500 روپے کا ٹیسٹ ہوا. اس ٹیسٹ کی اصل قیمت جب میں نے اربوں روپے کی مشین کے اوپر نکلوائی, تنخواہیں پیٹرول سب شامل کر کے, تو نکلی 17 روپے. 17 روپے تو یار 17 روپے کا ٹیسٹ ہے, تم اس کے اوپر 100 گنا پروفٹ لے لو, 34 روپے لے لو. تم 1000 گنا پروفٹ لے لو, 170 روپے لے لو. تم 10,000 گنا پروفٹ لے لو, 1,700 روپے لے لو بھائی. تم 20,000 گنا پروفٹ لے لو, 3,400 روپے لے لو. تم 30,000, تو پتہ چلا ایک ٹیسٹ میں 35 ہزار گنا پروفٹ لیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے جب ہم کسی لیب کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کسی سنار کی دکان ہے, خوبصورت بنی ہوئی ہے, سر پیٹ سکتے ہیں اپنا خالی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ لوگ جو کہ وہ ٹیسٹ کے 4,500 روپے لے رہے ہیں ان کی تو پھر دکانیں ایسے ہی چمکیں گی. اچھا, اب ایک اور چیز ہے, دیکھیں میں اس کو اس دوسرے اینگل سے دیکھوں کہ یہ جو لوگ ہزاروں روپے کے ٹیسٹ کرنے کے جو ادارے جنہوں نے کھولے ہوئے ہیں, 17 روپے کا ٹیسٹ 4,500 روپے میں کرا رہے ہیں, یہ بھی تو ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں اور یہ ہماری قوم کے ہی لوگ ہیں, تو ہم تو مجموعی طور پر ایک ذلت کا شکار ہیں. جب آپ کہیں سب کو بول دیں گے نا کہ آپ لوگ آج کے آزاد ہیں, آپ آزاد ہیں, کوئی آپ سے پوچھے گا ہی نہیں, جو دل چاہے کر لو, تو پھر یہی ہوتا ہے. دیکھیں عوام تو بیچاری پسی ہوئی ہے. ایک بیچارہ آدمی, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں اپنے والد کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں, ڈاکٹر بولے اچھا جی آپ کے والد صاحب کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے, یہ 35 ٹیسٹ کرا لیں ذرا. میں ڈاکٹر ہوں کہ میں ڈاکٹر سے پوچھوں گا بھائی صرف 2 ٹیسٹ لکھتے ہیں نا, یہ باقی جو 32 ٹیسٹ لکھے ہیں کیوں لکھے ہیں؟ اچھا چلو تم نے 35 ٹیسٹ لکھ دیے. اب میں لیب جاؤں گا, مجھے اپنے باپ کی زندگی عزیز ہے, میں لیب میں جاؤں گا, مجھ سے بولے گا لائیں جی 65,000 روپے نے, پھر میں گھر آؤں گا بھاگا بیوی کے بندے بیچوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا, ریکویسٹ کروں گا, میرے باپ کی زندگی کا مسئلہ ہے, بیٹی کی چین بیچوں گا, یا قرضہ لینے نکلوں گا محلے میں. کس کے پاس 65,000 روپے ہوتے ہیں؟ بالکل. نام بتائیں اس کا.
صحیح. تو بات یہ ہم یہ جو آج میں نے گلی گلی فری ڈائلسس سینٹر کراچی میں کھول دیے, سیالکوٹ میں کھول دیا ہے, فیصلہ آباد میں ٹرانسپلانٹ سینٹر کھل رہا ہے, وہاں گردے کے ٹرانسپلانٹ فری میں ہوں گے. کراچی کے جس چورنگی میں جائیں, سرجانی چلے جائیں, 5 اسٹار چلے جائیں, سمنا آباد چلے جائیں, لیاقت آباد چلے جائیں, گلشن چلے جائیں, ملیر کالا بورڈ چلے جائیں, لیاری چلے جائیں, سولر بازار چلے جائیں, فری ڈائلسس سینٹر کھول دیے. بالکل. کیوں؟ ایک مریض مہینے کا 2.5 لاکھ کہاں سے لائے گا؟ سال کے 30 لاکھ روپے کہاں سے لائے گا؟ 10 سال جی گیا تو 3.5 کروڑ کہاں سے لائے گا؟ تو بھائی ہم تو یہ سب کام کر رہے ہیں, آپ سوچیں تو ہمیں کتنا پیسہ چاہیے. بالکل بالکل. یہ ظاہر ہے جو آپ نے بات کی کہ آپ لوگوں کو ایک ادارہ چلانے کے لیے اور اتنے بڑے پروجیکٹ چلانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے, اور پاکستانی قوم ظاہر ہے سپورٹ کرتی ہے. کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں آپ سے, یہ بھی ضرور بتائیے گا. سر ہمارا رابطہ بہت آسان ہے. ہمارا فون نمبر ہے 021363411059 یا www.jdcwelfare.org پہ چلے جائیں, یا فیس بک پہ JDC فاؤنڈیشن کے پیج پہ آ جائیں, یا کسی بھی سروس پہ چلے جائیں. ہم امریکہ میں رجسٹرڈ ہیں, ہمارے پاس 501c3 موجود ہے. ہم UK میں چیریٹی رجسٹرڈ ہیں. پاکستان کے تمام بینکوں میں اکاؤنٹ ہے. آپ کی زکوٰۃ, خیرات, امداد اور ماہانہ ڈونیشن سے آئی ہیں. آج ہم نے دنیا کی سب سے بڑی مورچری بنا دی ہے. کسی کو بھی انتقال کے بعد اپنے مرحوم کو کسی ہال میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جاؤ اس ہال میں 300 میں سے اپنی میت ڈھونڈ لو یا 200 میں سے اپنی میت ڈھونڈ لو جنہ میں, یا کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں. مورچری چاہیے تھی جہاں 1000 میتیں رکھنے کے باکسز ہوں, کوئی خوف نہیں ہو, کوئی وحشت نہیں ہو. نہ میت رکھنے کا پیسہ ہے, نہ غسل کا پیسہ ہے, نہ کفن کا پیسہ ہے, نہ میت بس کا پیسہ ہے, نہ قبرستان کا پیسہ ہے, نہ دوسرے شہر لے جانے کے لیے جو کوفن باکس بنے گا اس کا پیسہ ہے. ہم نے شہر میں O لیول اسکول بنا دیا پاکستان میں پہلی بار فری, جس کی 1 روپیہ فیس نہیں ہے. پر بچہ 30,000 روپے مہینے کا خرچہ آتا ہے. 2.5 سال کا بچہ ٹچ لیپ ٹاپ پہ پڑھتا ہے. کلاس میں انٹریکٹیو بورڈ ہے, ہر کلاس میں AC لگا ہوا ہے, سوئمنگ پول ہے, جمنازیم ہے, زو ہے, اور کیا کریں. ماشاءاللہ. اب یہ ظاہر ہے سارے کر رہے ہیں, اور یہ قوم ایسے پروجیکٹس کو سپورٹ کرتی ہے یہ قوم, اور یہ کرتی رہے گی انشاءاللہ. بالکل. اچھا, میں صرف آخری چیز آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اب جو کام آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے, اس کا کیا امپیکٹ نظر آتا ہے؟ مطلب ظاہر ہے میں یہ بھی پوچھ سکتا تھا کہ اچھا آپ نے کوئی دل دہلانے والا واقعہ دیکھا ہو تو ضرور بتائیں ہمیں یہ وہ, لیکن میں پازیٹیو چیز کی طرف آؤں گا. اس کا کتنا امپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ کوششیں کیا رنگ لے کر آ رہی ہیں؟ دیکھیں, لازمی بات ہے, ایک بندہ ہے جو بیچارہ 50,000 روپے تنخواہ کر رہا ہے, کماتا ہے, 60,000 کماتا ہے, 70,000 روپے کماتا ہے, وہ اپنے بچے کی تو 30,000 روپے فیس نہیں دے سکتا, یا وہ اپنے بچے کی 5,000 فیس, 5,000 وین کا پیسہ نہیں دے سکتا, اس کو بچتا ہی نہیں ہے. اگر ہم اس کے بچے کو بولے آؤ ہم تمہارے بچے کو پڑھا کے وہ تعلیم دیتے ہیں جو وزیر اعظم کا بچہ یا جو کسی بہت بڑے سیٹ کا بچہ جب 10 میٹرک کر کے یا A لیول کر کے نکلے گا, تم دونوں کو ساتھ کھڑا کر دیں گے. تو ہم تو یہ کام کر رہے ہیں. آج ہمارے IT سٹی میں 10,500 لڑکا لڑکی فری میں پڑھ رہا ہے, صرف اس لیے کہ تم یہ ای کامرس کا کورس جو مارکیٹ میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کا ہمارے یہاں فری میں کرو, اور گھر بیٹھے $200-400 کماؤ. $400 کا مطلب ہے $1,00,000-1.25 لاکھ. لوگوں کے گھروں میں اتنی مصیبت ہے, ہزاروں لاکھوں باپ ایسے ہوں گے جب اپنے گھروں میں گھسیں گے تو اپنے بچوں کو فیس نہیں کر پائیں گے. بچے بھی اپنے والدین سے جان بوجھ کے آنکھ نہیں ملا پا رہے ہوں گے, کیونکہ ان کو پتا ہوگا جو تنخواہ ملی تھی بابا کو وہ تو ختم ہو گئی تیسرے دن. مکان کا کرایہ دے دیا, بجلی کا بل دے دیا تھا, گیس کا بل دے دیا تھا, پیسے ہی نہیں. کھانے کے برتن خالی ہے, دال کی بڑنی بھی خالی ہے, آٹے کی بڑنی بھی خالی ہے, چینی کی بڑنی بھی خالی ہے, نمک بھی خالی ہے. کون سی افطاری, کیسی افطاری, کون سے پھل, کیسے پھل, کون سی چاٹ, کون سی فروٹ چاٹ. تو ہم جس معاشرے میں اس وقت رہ رہے ہیں, اس وقت تو ذرا سے بھی نیکی کریں گے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ لوگوں پہ پڑے گا. پچھلے سال کراچی میں بہت بڑے پیمانے پہ کیمپین چلائی گئی کچھ لوگوں کی طرف سے کہ دسترخوان سارے بند کر دو, ان کو کھانا مت کھلاؤ, ان کو کھانے کے بدلے کاروبار کرا دو. تو پھر میں نے آ کے جواب دیا, میں نے کہا ہمارا دین بول رہا ہے کھانا کھلاؤ. یہ روڈوں پہ لاکھوں دسترخوان لگتے ہیں, کراچی کا درجہ امتیاز ہے. آج JDC نے کراچی سے آزاد کشمیر تک ہر شہر میں لگا دیے. اس دسترخوانوں پہ لاکھوں ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے, پیٹ بھر کے کھانا کھا کے گھر چلے جاتے ہوں گے. بالکل نہیں جی, ان کو کاروبار کراؤ. پھر میں نے بولا ٹھیک ہے آپ کو کاروبار کرانا ہے, مجھ سے 50 پیکٹ کھانا لے لو, جا کے اس کے بچے کی فیس جمع کرا دو. اسکول میں جانا ہے اس کے, بولنا 50 پیکٹ لے لیں اس کے بچے کی فیس. یہ نوکری پیشہ آدمی ہے, 2 نوکریاں کر رہا ہے. مجھ سے 200 پیکٹ لے لو, اس کے مالک مکان کو دے دینا, بولنا اس مہینے کرایہ مطلب 200 پیکٹ راشن لے لو. میں نے کہا مجھ سے 100 پیکٹ لے لو, اس کے بجلی کا بل جمع کرا دو. یہاں پر تو بات یہ کہ آپ کسی کو کتنا بھی سمجھا لیں, جس نے نہیں سمجھنا ہے وہ نہیں سمجھے گا. لوگوں کے حالات جو ہیں اس وقت بہت خراب ہیں, لوگ فائنینشلی طور پہ ٹوٹ چکے ہیں. یہی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں, دیکھیں جا کے ان کے آپ کے گھر میں تو کھانا پک رہا ہے, کہ ان کے گھر میں کھانا بنایا, ان کے ایسا تو نہیں کہ برتن ہی خشک پڑے میں 2-4-6 دنوں سے.
بالکل صحیح فرمایا عباس صاحب, بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا, اور واقعی جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور اس کام میں بڑھوتری کرے. جتنے بھی شہر گاؤں ہر ایک کے پاس وہ فیسلٹیز ہوں, تعلیم کی, صحت کی, کھانے پینے کی, روزگار کی, وہ ساری فیسلٹیز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو دے آپ جیسے لوگوں کے توسط سے. اور جو اعتراض کرنے والے ہیں بس ان کو تو اعتراض کرنے دیں, وہ تو ہوتے ہی ہیں اعتراض کرنے کے لیے ہیں. اگر وہ اعتراض نہ کرتے تو شاید کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے, لیکن چونکہ وہ کام نہیں کر رہے تو بس وہ پھر اعتراض کریں گے. ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں, اور آپ لوگوں پر یہ فرض ہے, دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس میں ایسے اداروں کو ڈھونڈیں, ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں, ان کی سپورٹ کریں, اور اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کس کی کیا ضرورت ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کا وسیلہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے تو یہ بہت بہت بڑے شکر کی بات ہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ملاقات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی, برکت رمضان میں خوش آمدید. ذیابیطس کی بیماری جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں پاکستان کی بلکہ دنیا کی بہت بڑی آبادی کو یہ بیماری لاحق ہے, اور لوگ اس بیماری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, جیے جا رہے ہیں, جیے چلے جا رہے ہیں, اور لیکن یہ ایک مشکل زندگی ہے. اب آپ نے بہت سارے پروگرامز دیکھے ہوں گے جس کے اندر بات ہوتی ہے کہ ڈائبٹیز مینجمنٹ کیسے کی جائے, کیسے ڈائبٹیز کے ساتھ زندگی گزاری جائے, کیا کھایا جائے کیا نہ کھایا جائے. ہم نے آج وہ بات نہیں کرنی ہے, ساری باتیں پرانی ہو چکی ہیں. نئی بات یہ ہے کہ جو ڈائبٹیز ہے یہ ختم ہو سکتا ہے, جو کہ میں نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی یہ بات, لیکن کچھ عرصے پہلے میں نے اس کے اوپر کچھ لوگوں سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. ڈائبٹیز ریورسل باقاعدہ ایک پروسیس ہے, اور دنیا کے کئی لوگ, کئی ملکوں میں کئی ڈاکٹرز اس کو پریکٹس کرتے ہیں, اور یہ امپلیمنٹیبل ہے. یعنی ڈائبٹیز آپ کی زندگی سے ختم ہو سکتا ہے. اب آپ کو وہ انسولین لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی, یا فوڈ مینجمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ کیسے پاسبل ہے یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ جناب زاہد عرفان صاحب موجود ہیں جو کہ گرو زاہد کہلاتے ہیں اور آرگینک فوڈ ایکسپرٹ ہیں, اور ڈائبٹیز ریورسل کا جو چلتا پھرتا نمونہ ہے وہ بھی ہے, کیونکہ ان کو بھی ڈائبٹیز تھا اور ان کا ڈائبٹیز آرگینک فوڈ سے ریورس ہوا. یہ کیسے ہوا, کیسے آپ لوگ کر سکتے ہیں, ہم انہیں سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ. سچ بول رہے ہیں؟ زبردست. بالکل, جو کہوں گا سچ کہوں گا, ڈائبٹیز ریورس ہو جاتا ہے. جی ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ کچھ عرصہ پہلے یہ بات سامنے آنا شروع ہوئی, ورنہ اس سے پہلے تو سب یہی کہتے تھے کہ بھائی ڈائبٹیز کے ساتھ ہی زندگی گزاری جانی. ایسا ہی ہے, اور آج بھی جو آپ کا کنونشنل ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جب ہو گئی ہے تو اب یہ آپ دوائی کھائے بغیر نہیں زندہ رہ سکتے, یہ چلے گا زندگی پر. لیکن یہ پرانی بات ہے, ہم 100 سال پرانی زندگی جی رہے ہیں. اب جو لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے, بلکہ لیٹسٹ بھی نہیں ہے, 1989 میں اس کا کانسیپٹ آیا تھا کہ دنیا میں سر اس وقت کوئی 50 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, اور پاکستان میں 4 کروڑ 4.5 کروڑ, پاکستان 4.5 کروڑ لوگ. ہاں, اور ہم کیپٹل ہب بن رہے ہیں اس ڈائبٹیز کی بیماری کا. ہماری ایڈلٹ پاپولیشن کا 31% اس بیماری کا شکار ہے. اچھا, اب اس بیماری کی نا قسمیں ہیں 3-4 طرح کی. ایک ٹائپ 1 ہوتی ہے, اور ٹائپ 2 ہے, پھر گیسٹیشنل ہے, پریگننسی میں ہو جاتی ہے, کچھ جینیٹک معاملات ہیں. بالکل 90% جو مریض ہیں وہ ٹائپ 2 کے ہیں پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں, جن کو انسولین لگانی پڑتی ہے. نہیں, یہ وہ والے ہیں یا نہیں, انسولین لگانی پڑتی ہے ٹائپ 1 میں. اب اس میں تھوڑا سا فرق آپ سمجھ لیں. ہمارے جسم میں ایک آرگن ہے جسے پینکریاس یا لبلبا کہتے ہیں, اس کا کام ہے انسولین بنانا. جب یہ انسولین نہیں بناتا یا کم بناتا ہے تو پھر ہمارے جسم میں گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے. جب یہ انسولین نہیں بنا پاتا اور گلوکوز بڑھے گا, وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, اس میں آپ کو لگانی پڑتی ہے انسولین, اور یہ بچوں میں زیادہ ہوتی ہے, اور یہ 5% سے زیادہ لوگ نہیں ہیں. میجورٹی جو ہے اس وقت یہ ٹائپ 2 والے ہیں. ان کو ایک تو ہوتی ہے ایج کے ساتھ, اور یہ ٹائپ 2 10 سے 15 سال میں ڈیولپ ہوتی ہے, یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی. اچھا, آپ رات کو سوئے ٹھیک تھے, صبح آپ کو ڈائبٹیز ہوگی, ایسا نہیں ہوتا. یہ اندر پلتی رہتی ہے. اچھا, ٹائپ 2 کے اندر بھی اب جو مینجمنٹ کر رہے ہیں نا, انسولین لگا رہے ہیں یا ایسی میڈیسن کھلائی جا رہی ہیں جس میں انسولین کا لیول آگے بڑھے. ٹائپ 2 بیسیکلی ہے ہی انسولین کی بیماری. اس میں انسولین زیادہ ہوتی ہے آپ کے جسم میں, کم نہیں ہوتی. اب اگر آپ ایسی میڈیسن کھائیں گے جس میں انسولین اور بڑھے گی, پینکریاس کو آپ پریشر میں لائیں گے, تو بیماری کی وجہ تو انسولین ہے. دوسرا, یا آپ باہر سے لگا رہے ہیں تو تب بھی بیماری تو آپ کو پہلے زیادہ انسولین کی وجہ سے ہے. اس بیماری کا اصل نام جو ہے وہ ہے انسولین ریزسٹنس. انسولین بن رہی ہے آپ کی باڈی میں, بلکہ زیادہ بن رہی ہے, اور وہ کام نہیں کر پا رہی.
اب یہ جو انسولین ریزسٹنس ہے یہ پھر صرف آپ کی ڈائبٹیز تک نہیں رہتی، اس سے آگے ہارٹ کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اسی سے ہماری آرٹریز بلاک ہو رہی ہیں، اسی سے آپ کا کولیسٹرول جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے آرٹریز کے اندر، یہ برین کو افیکٹ کر رہی ہے، الزائمر اور ڈیمینشیا، آئیز کو افیکٹ کر رہی ہے، آپ کے بونز کو افیکٹ کر رہی ہے، آپ کے مسلز کو افیکٹ کر رہی ہے، ایون مردوں اور عورتوں کے اندر جو بھانجپن کا ایشو ہے اب آپ دیکھیں وہ بھی انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے، اور انسولین ریزسٹنس کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ کے خون کے اندر انسولین کا لیول نارمل لیول سے بڑھ جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس میں سے ایک جو اس کی مینیفیسٹیشن ہے وہ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ ٹھیک ہے۔ تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز بیسیکلی فوڈ اور لائف سٹائل کی وجہ سے ہے۔ صحیح۔ اگر آپ فوڈ اور لائف سٹائل چینج نہیں کرتے تو یہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ورس ہوتی چلی جائے گی۔ مریض کو 1 سال پہلے آپ دیکھیں گے کچھ اور ہوگا، 1 سال بعد اس کی ہیلتھ گر چکی ہوگی اور اس کی دوائیوں میں اضافہ ہو چکا ہوگا۔ کوئی ہیلتھ کیئر سسٹم اس وقت جو ہمارا ہے وہ اس چیز کو فوڈ کے بغیر ایڈریس کرے گا تو وہ ناکام ہوگا۔ اسی لیے ہمارے جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں یا ہمارے باقی جو طریقہ کار ہیں، وہ چونکہ فوڈ کو فوکس نہیں کرتے، اب بیماری آپ کی فوڈ کی وجہ سے، بالکل وہ چیز آپ 3 ٹائم کھا رہے ہیں تو اب جو مرضی دوائی کھا لے وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کاز ہی فوڈ بنا کاز ہے، آپ نے روٹ کاز کو ایڈریس کرنا ہے۔ تو اب آرگینک فوڈ جو ہے وہ کیا کرتا ہے اور کیسے اس بیماری کو ریورس کیا جا سکتا ہے؟ سر ایک جو بڑا اس وقت ہماری زندگی کے اندر مسئلہ ہے نا، آپ جتنا بھی فوڈ کھاتے ہیں یہ الٹرا پروسیسڈ، بالکل کوئی چیز آپ کے گھر میں پڑی ہے، آپ باہر سے ڈائننگ کرتے ہیں، اس میں 80% تک آپ الٹرا پروسیس فوڈ کھاتے ہیں۔ اب ہماری جو فزیولوجی ہے، آپ یہ جو ساری ترقی ہے نا یہ باہر ہے، اندر کی فزیولوجی میری بھی آپ کی بھی وہی ہے جو 10,000 سال پہلے والے انسان کی تھی۔ وہ نیچرل فوڈ کھا رہا تھا، وہ ٹھیک تھا۔ ہم نے جب خاص طور پہ ہماری جنریشن نے آپ کہہ لیں کہ 1980 کے بعد ہم نے جو کھانا شروع کیا ہے اس کے اندر جو پروسیس فوڈ آیا، چاہے وہ آپ کا کوکنگ آئل ہے تو وہ بھی نیچرل نہیں رہا، اس کے پروسیس آ گیا، آپ کا میٹھا فوڈ آ گیا، سارا چینی، پہلے تو بیسک انگریڈینٹ ہمارے پروسیس ہو گئے نا، نیچرل نہ رہے، میدا آ گیا، آپ نے وہ گندم کی جو جی ایم او ہو گئی، جینیٹیکلی ماڈیفائی کر دیا، پھر جیسے ہم نے اس کو پیسا، اس کی وہ آٹا بنایا، وہ بھی پروسیس آ گیا، پھر آپ نے جو کوکنگ آئل آیا وہ بھی پروسیس آ گیا، ان سب کو ملا کے جو کھانا بنایا وہ تو الٹرا پروسیس ہے۔ اب آپ کی باڈی اس کو بیئر نہیں کر سکتی، آپ کی ٹیسٹ تو بہت اچھا لگے گا لیکن آپ کا لیور اس سے ڈیمیج ہو گیا۔ اب لیور ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے جب یہ ڈیمیج ہوتا ہے، یہ ہمارا پروجیکٹ مینیجر ہے۔ صحیح، آپ نے ایک نوالا کھایا ہے، ایک گھونٹ کسی چیز کا لیا ہے، اس بیچارے کو وقت پڑ گیا کہ اس کو میں نے کدھر لگانا ہے، اب وہ پروسیس فوڈ کو ریکگنائز ہی نہیں کر سکتا۔ ہمارا دیکھیں انسان نے سر اس کرۂ ارض پر جو پہلا 1 بلین ہماری آبادی ہوئی تھی، 1 ارب، وہ ہوئی تھی 2.5 لاکھ سال لگے تھے وہ۔ اچھا 2.5 لاکھ سال کی ایک ایوولوشن تھی، انسان پہلے شکار کرتا تھا، کچا کھاتا تھا گوشت، نے پکا کے کھانا شروع کیا، اس میں لاکھوں برس لگے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری اندر کی فزیولوجی چینج ہوتی گئی۔ 10,000 سال پہلے ہم نے یہ گندم اور یہ چیزیں اگانی شروع کی، پھر ہم نے روٹی کھانی شروع کی، ہماری فزیولوجی اس کے ساتھ چینج ہوئی، اس نے اڈاپٹ کیا۔ لیکن یہ پچھلے 40-50 سال میں یکدم جو ہم نے وہ الٹرا پروسیس فوڈ کھانا شروع کیا اور نیچر سے ہم ہٹ گئے تو اندر والا سسٹم تو وہی تھا، برباد ہو گیا، وہ اس کو نہیں کر سکا اور وہ اڑ گیا۔ اس سے سب سے پہلے ہمیں فیٹی لیور ہوا، ہمارا میدا ڈسٹرب ہوا، اور اس کے بعد آپ کی باڈی کے اندر جو ایک ہارمونل بیلنس تھا جس میں سارے سسٹم کو قابو کیا ہوتا ہے، وہ سارا ڈسٹرب ہو گیا۔ صحیح ہے۔ اچھا اب جو ہم نے کازز بھی دیکھ لیے اور ایفیکٹس بھی دیکھ لیے، اب آتے ہیں اس کے سولوشن پر کہ وہ سولوشن ہے کیا؟ سولوشن یہ ہے کہ آج ایک تو پہلا معاملہ کہ ہم ضرورت سے زائد کھا رہے ہیں، کم کھاؤ، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیکھیں، آپ عام طور پر 1 کھانا کھاتے تھے یا زیادہ سے زیادہ 2 کھانے، ہم نے 3 کھانوں کا کانسیپٹ بنایا، یہ نئے دور نے ہمیں دیا، اور انڈسٹری نے یا کہہ لیں کہ بگ فوڈ جو تھا جنہوں نے اپنی پروڈکٹ سیل کرنی تھی، انہوں نے کہا انہوں نے کہا جی اب تو نئے کانسیپٹ آ رہے ہیں یو کے میں، وہ کہتے ہیں 4 دفعہ کھائیں،
اچھا 4 مین کھانے ہیں, 4 اسنیکس, 4 اسنیکس بھی ہیں. اب آپ کا جو لیور ہے, آپ کا معدہ ہے, وہ تو مسلسل جو کھا رہے ہیں اس کو نپٹا رہا ہے نا. اب باڈی میں جو ریپیئر اور مینٹیننس کا کام ہے وہ کب ہونا ہے؟ صحیح ہے. آپ کی باڈی دیکھیں نا سر, سڑک کے اوپر گڑھا پڑ جاتا ہے تو آپ ٹریفک بند کریں گے. جی ہاں بالکل. اگر ٹریفک آتا رہے گا تو مرمت نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. تو پہلا کام یہ ہے کہ جو ایٹنگ فریکوینسی ہے نا اسے کم کرنا. سب سے رمضان ہے, رمضان سب لوگوں کو, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو روحانی طور پہ ہمیں کیا ہے نا کہ آپ لوگ رمضان کے روزے رکھیں تاکہ تقویٰ ملے. آپ کا جو جسمانی سارا ڈیٹاکس ہو جاتا ہے. بالکل. یہ سحری اور افطاری کو اگر آپ آرگینک چیزوں کے ساتھ کریں, اور اب میں نے چونکہ اس پہ کام شروع کر رہا ہوں اور کر بھی رہا ہوں, تو آپ کا جو سارے دن آپ نے نہیں کھایا, آپ کی باڈی اپنی ریپیئر مینٹیننس کا کام کرتی رہتی. تو پہلا جو کام ہے, جو بھی شوگر کا مریض ہے, جو بھی بلڈ پریشر کا مریض ہے, جو بھی ہائی کولیسٹرول کا مریض ہے, ایون جو معدے کے امراض ہیں, پہلا کام یہ ہے فاسٹنگ کریں. ٹھیک ہے, روزہ رکھیں. سمپل. ہمارے لیے یہ کانسیپٹ نیا نہیں, ویسٹ میں یہ کانسیپٹ نیا ہے. تو یہ جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے بہت زیادہ کھایا ہوتا ہے وہ ہماری باڈی میں سٹور ہوتا ہے, اس کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ برن ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. فاسٹنگ یعنی یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک پانی کا ٹینک ہے, اس میں آپ موٹر سے پانی ڈالے جا رہے ہیں, نیچے جو اس کی آگے سے پانی نکل رہا ہے وہ تھوڑا آنے والا زیادہ ہے, تو وہ سٹور ہوتا رہے گا. اس کو بند کریں, کھانا بند کیا, اور باقی جو ہے نا وہ کنزمپشن ہوتی جائے گی. تو فاسٹنگ. ٹھیک ہے. اور سب سے اچھی فاسٹنگ ڈرائی فاسٹنگ ہے جو رمضان میں ہم کر رہے ہیں. تو ایک تو رمضان جو ہے صحت مند ہونے کا ایک بہت اچھا, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو جمعرات کو ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے, کیونکہ وہ جو ایک سارا پروسیس ہے جی چلتا رہتا تھا کہ نظام اندر کا صحیح ہوتا رہے. بالکل. وسلم نے کبھی بھی سوموار اور جمعرات کا روزہ نہیں چھوڑا. اچھا, اس کے علاوہ ایام 20, 13ویں, 14ویں اور 15ویں کے روزے, تو آپ اندازہ کریں کہ ہفتے میں 2 روزے یہ اور 3, بالکل, تو 11-12 روزے تو ایسے ہی ہر مہینے رکھ رہے ہیں. تو اچھا, پھر ایک چیز ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اللہ کے نبی تھے یا صحابہ نیک لوگ تھے, وہ رکھ لیتے تھے, یہ ایک روحانی معاملہ اپنی جگہ پہ, لیکن کیا ان کی زندگی ریلیکس تھی؟ جنگیں لڑ رہے تھے اور ایز اے حکمران فیصلے کر رہے تھے, شادیاں بھی تھیں اور ایک پورا سسٹم تھا. تو یہ نہیں تھا کہ کم خوراکی کی وجہ سے ان کو انرجی نہیں ملتی تھی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں 36 گھنٹے کی فاسٹنگ کر لیتا ہوں. یعنی میں نے کل رات ڈنر کیا, اگلا دن ناشتہ, لنچ, ڈنر سکپ کیا, اگلے دن جا کے ناشتہ کیا. فاسٹنگ کے اندر آپ کی انرجی بوسٹ کر جاتی ہے. صحیح ہے. اب اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ کرنی چاہیے؟ اچھا, اب یہ ایک تو فاسٹنگ ہوگی. صحیح. اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ فوڈ دیکھنے چاہیے جو آپ کی باڈی میں انسولین کا لیول بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. بذات خود ڈائبٹیز کوئی بیماری نہیں ہے. خون میں شوگر کے لیول بڑھنے کو ڈائبٹیز ہم کہتے ہیں, یہ بیماری نہیں ہے, یہ ایک علامت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور بیماری ہے. وہ آپ کے خون میں انسولین کا لیول بڑھنا, جسے ہم کہتے ہیں ہائپر انسولینیمیا, یعنی خون میں انسولین کا بڑھ جانا. اب وہ والے فوڈ جو انسولین کو بڑھاتے ہیں اب ہمیں اوائڈ کرنا پڑے گا. شروع میں 3 ماہ 4 ماہ چونکہ بیماری سے نکلنا تو اسٹرکٹ اوائڈ کرنا. اب وہ کون سے فوڈ ہیں؟ وہ کون سے فوڈ ہیں؟ ہاں, نمبر 1 چینی. صحیح. ٹھیک ہے. شوگر, وائٹ شوگر جو ہے وہ زیرو کرتے ہیں بھائی اپنی زندگی میں. بالکل. اور وہ تو پوائزن ہے, پورا پوائزن ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے بنی ساری چیزیں جس میں آپ نے ڈالی ہیں, چاہے جوسیز ہیں, کولڈ ڈرنکس, بالکل بھی نہیں, تھوڑی سی بھی نہیں. کچھ ہمارے یہاں پہ جیسے چائے پینے وغیرہ والے جو افراد ہوتے ہیں, بھائی آدھا چمچ ڈال لیا. آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک نشئی بندے کو کہہ دیا جائے 1 سوٹا لگا لوں تو وہ بالکل نہیں. اس کی جو ایڈکشن ہے 9 گنا زیادہ ہے سر کوکین سے. شوگر کی ایڈکشن, یس, کوکین سے 9 گنا زیادہ. اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہر سال شوگر کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اسی کے ساتھ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں آپ کی. اچھا, یہ تو ڈیڈلی پوائزن ہے, یہ نہیں چھوڑتا ہمیں. آپ کے خون میں جو کولیسٹرول گڑبڑ کر کے جمتا ہے آرٹریز کے اندر, اس کے پیچھے فیٹس نہیں ہے, اس کے پیچھے یہ کلپریٹ ہے. بس اس کلپریٹ کو تو پھر ٹھیک ہے, اور جس میں آپ نے ڈالا اسے نکال دیں. بالکل ٹھیک. نمبر 2 ہمارا کانسیپٹ یہ ہے شوگر کے مریضوں کا, وہ کہتے ہیں شاید میٹھے سے ہوتی ہے. ہاں, جنرل کانسیپٹ میٹھا نہیں ہے.
ہر وہ چیز جو آپ کے خون میں جا کے آپ کا کاربوہائیڈریٹ بلڈ شوگر لیول بڑھائے گی، چاہے وہ میٹھی ہے یا نہیں ہے، وہ اس کا کام وہی ہے، تو وہ اس کو ختم کرنا، وہ آپ کو اپنی غذا سے ایک وقت تک مکمل ختم کریں گے. مثلا اناج سارے آپ کے جو ہے، روٹی ہے، چاول ہیں، سبزیوں میں آپ کا آلو ہے، اور اسی طرح سے جب ہم اس کو پروسیس فوڈ کے اندر جیسے کوکنگ آئل میں ہم پکاتے ہیں تو یہ بھی آپ کی باڈی کے اندر جا کے انسولین کو سپائک کرتا ہے. انسولین چاول بھی سپائک کرتا ہے، چاول بھی کریں گے، اور گندم کا آٹا بھی کرے گا، بیکری پروڈکٹس بھی کریں گے. آپ کو جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں کر لیں، اس کو زیرو کر دیں، کٹ کریں، زیرو پہ زیرو کر دیں. لیکن پھر اس کا آلٹرنیٹ چاہیے نا، اس پہ ہم جا رہے ہیں. ہاں، آپ کی باڈی کے ساتھ 2 فیول ہیں. ایک فیول یہ ہے آپ کی باڈی کا گلوکوز، جو آپ نے یہ چیزیں کھائیں وہ گلوکوز بنا، خون میں گیا، خون سے آپ کے سیل میں گیا، سیل نے اس کو برن کیا، مائٹوکانڈریا نے آپ کو انرجی مل گئی. دوسرا فیول اللہ میاں نے جو ہماری باڈی میں رکھا، جو زیادہ اچھا فیول ہے، وہ ہے فیٹس، ہاں، آرگینک اور ہیلدی فیٹس، جس میں دیسی گھی ہے ٹاپ آف دی لسٹ. کوئی آرگینک آپ کو کولیسٹرول اور یہ کوئی مسئلے نہیں اس سے کریٹ ہوتے. یہ سارے مت تھے جن کو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے اوپر کلینکل ٹرائل سے یہ ثابت ہو گیا کہ مکھن، دیسی گھی، ایون وہ جانور جو چرتے ہیں، ونڈے پہ نہیں پلے ہوئے، چراگاہوں میں چرتے ہیں، اور پاکستان میں آلموسٹ جو ہمیں گوشت ملتا ہے مٹن یا بیف وہ ایسا ہی ہے، ان کی چربی بھی آپ کے لیے صحت مند ہے، وہ بھی اندر کوئی خرابی نہیں کرتی. اچھا، آپ یہ جو دوسرا آپ کا سورس ہے نا انرجی کا، وہ ہے فیٹس کے اوپر ہمیں جانا پڑے گا. کاربس کو لو کریں گے، ہیلدی فیٹس کو بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے. جیسے آپ سمجھیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ملک میں سی این جی پہ گاڑیاں چلتی تھیں، اور سی این جی ایک فیول کی قسم تھی. اب سی این جی سے آپ کنورٹ ہو گیا پیٹرول پہ. بالکل ٹھیک. اچھا، سی این جی کی ایفیکیسی کم تھی، 50 کلومیٹر کے بعد آپ کو ڈالنا پڑتا تھا فیول، پھر انجن کو بھی اڑا دیتی تھی. یہی کاربس کرتے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا، جب آپ فیٹس پہ آتے ہیں نا، جیسے میں نے کہا میں 36 گھنٹے کی فاسٹنگ کرتا ہوں، تو میں بیسیکلی فیٹس کھا رہا ہوں. یہ ہائی آکٹین کی طرح کام کرتا ہے، یہ لمبی مائلیج دیتا ہے، لمبی مائلیج دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اور میرا اصل ایشو کیا تھا؟ خون سے اندر گلوکوز کا جو ایلیویٹڈ لیول ہے اس کو کم کرنا. جی. تو جب میں وہ خوراک نہیں کھا رہا جس سے میرا گلوکوز کا لیول بڑھا، اس کے نتیجے میں انسولین کا لیول بڑھا، تو یہ نیچے آ گئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ویٹ کم کرنا ہے، اگر آپ نے ویٹ ریڈیوس کرنا ہے اور آپ موٹے ہیں، تو آپ روٹی، چاول، چینی چھوڑیں، آپ فیٹس کھانے شروع کر دیں. انڈے کھائیں، دیسی انڈے ہیں تو دی بیسٹ ہے. گوشت کھائیں، آرگینک بیف بھی، مٹن بھی، دریائی مچھلی کا، اور اسی ساتھ مکھن کھائیں. آپ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل کو یوز کریں، اور ناریل کے تیل یا دیسی گھی کے اندر اپنا کھانا بنائیں. اچھا، کوکنگ آئل کی بجائے. کوکنگ آئل ریفائن اور الٹرا پروسیس ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا ویٹ ریڈیوس ہو جائے گا. فیٹس نکالنی ہے آپ نے جسم سے، فیٹس کھانی شروع کر دیں، لیکن ہیلدی فیٹ جو میں نے ابھی بتائی. بالکل صحیح ہے. انڈے کھا سکتے ہیں، 3 سے 4 انڈے کھائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں میں کہہ رہا ہوں. میں سحری آج کی سحری بتاتا ہوں. میں نے 3 انڈے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ 1 کپ یخنی بون براتھ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ قیمے کی بنی ہوئی 2 ٹکیاں تھیں. یہ میری سحری تھی. اچھا، ساتھ میں نے اب افطاری کیا کرنی ہے؟ افطاری میں بناؤں گا گرین شیک. اب یہ ہم شربتوں میں چلے گئے ہیں. گرین شیک ہے، گرین لیفی، اس میں پتے ہیں، مثلا اس میں پالک، دھنیا، پودینہ، اس میں یہ آپ کا مورنگا وغیرہ بھی آج کل بڑا استعمال ہو رہا ہے، ڈال سکتے ہیں مورنگا تھوڑا سا، اور اس کے ساتھ لہسن، اور پھر اس میں ایک چھوٹا کوئی بھی فروٹ، جیسے میں سیب ڈال لیتا ہوں، اور اس کو گرین شیک بن جاتا ہے، اور یہ بڑا ہی مزے کا ہوتا ہے. اب اس میں دیکھیں سارے دن میں ہمارے جسم میں جو نیوٹرینٹ کی کمی تھی، اور پنک ہمالین سالٹ ڈال لیتے ہیں، وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے. اچھا، آپ بجائے یہ آپ نے الگ نسخہ بتایا، یہ پہ ٹرائی کرنا پڑے گا بھائی. جی آپ کریں، آپ اچھا، بڑا اچھا لگے گا. آپ کی باڈی اتنی ریفریش ہوتی ہے کیونکہ یہ سارے منرلز ہیں. آپ قیمتی ترین ملٹی وٹامن کھا لیں، وہ قدرت کے بنے ہوئے فارمولے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا، وہ اس سے کر لیا، اور اس کے بعد نماز پڑھی، اور نماز کے بعد جو کھانا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے سیلڈ ہوتا ہے. سیلڈ کے ساتھ میں نے فرمنٹڈ ویجیٹیبل کی ہوئی ہے، وہ بڑے آسان ہے، گھر میں بن سکتی ہیں. آپ کسی بھی بند منہ والے جار میں سبزیاں ڈالیں، گوبھی، گاجر، مولی اور شلجم وغیرہ، اس کو کاٹ کے ڈال لیں، اور اس میں نمک والا پانی ڈال دیں.
नमक वाला पानी डाल के उसको बंद करके रख दें, 2 दिन या 3 दिन के बाद उसमें अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा। अच्छा, वो बड़ी मजे की एक अचार बन जाता है, और वो फर्मेंटेशन में हेल्दी बैक्टीरिया होता है जो हमारे गट को हेल्दी रखता है। आपके गट के अंदर 100 ट्रिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया डालेंगे तो वो ग्रोथ भी होगी और इनका फूड भी उनको मिलेगा। जबरदस्त। तो वो मैं खाता हूँ। हाँ। और उसके बाद कभी अंडों का आमलेट होता है, कभी गोश्त होता है, कभी कुछ स्टेक होता है, रोटी चावल कोई नहीं होता। ये बड़ी अहम बात है भाई। और उसमें ग्रीन टी पी लें। सही। तो यकीन जाने आप मुझे देख रहे हैं, मैंने सुबह ऐसे ही रोजा रखा है, इफ्तारी की है, आपको मेरा एनर्जी लेवल कहीं डाउन लग रहा है। मैं इसीलिए आराम से पीछे होकर बैठ गया था कि आप बोल रहे हैं और मैं सिर्फ सुनूं, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी ही है जो इस्तेमाल हो रही है। तो ये एनर्जी मिलती है जबरदस्त। ये वो कहते हैं ना ऐनुल यकीन का मरहला होता है, जब आप उससे गुजर जाते हैं। हाँ। तो आप फास्टिंग करें, आप ऑर्गेनिक फूड की तरफ आ जाएं। बिल्कुल। आप ऐसे फूड्स खाएं जिसमें नेचुरल हेल्दी फैट्स हैं। अच्छा, सैलड। हाँ। सैलड को मैं बनाता हूँ ना जी, सैलड उसमें खीरा होता है, बंद गोभी होती है, उसमें शिमला मिर्च होती है, उसके अंदर ये बंद गोभी सुरख होती है, ब्रोकली होती है, ये सारी चीजें डाल के, अच्छा उसके अंदर मैं 10-15 बादाम डाल लेता हूँ, 2-3 अखरोट डाल लेता हूँ, उसके ऊपर 2 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल लेता हूँ, और उसके मजीद अगर करना है तो उसमें 2 उबले हुए अंडे डाल लें। बेहतरीन। अब आप देखें कि बॉडी को तो सारा न्यूट्रिशन मिल गया ना। यही चीज जो हम आर्टिफिशियल चीजों से ले रहे हैं वो ये सारी नेचुरल चीजों से मिल गई। आर्टिफिशियल से सर मिलती ही नहीं ना। हाँ। आप वैसे विटामिन, अगर विटामिन की गोलियों से लेंगे तो वो लैब में बना है। हाँ। और ये जो अल्लाह मियां ने हमारे कुदरत ने पैदा किया, इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन है। जाहिर साहब बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हो रही है, लेकिन वक्त की किल्लत है तो हमें जो है वो रुखसत लेनी पड़ेगी। लेकिन वाकई सीखने वाली थी, इसमें बड़े लोगों के लिए इसमें बहुत कुछ है इस सेगमेंट में। इस सेगमेंट को आप जब प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि हम क्या कर रहे हैं अपने जिस्म के साथ अंदर, और अब हम कैसे उस प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी, वक्त दिया आपने। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। बरकत रमज़ान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अब रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, और खैबर पख्तूनख्वा से खबर ये आई है कि सेहत कार्ड जो कि बंद कर दिया गया था वो अब दोबारा शुरू कर दिया गया है, और वो तमाम लोग जो कि सेहत कार्ड की सहूलत को इस्तेमाल करके अपना और अपने घर वालों का इलाज कराते थे, अब वो दोबारा से इलाज करवा सकेंगे उस सेहत कार्ड की बदौलत, बगैर किसी फीस दिए, बगैर कोई पैसे दिए। हमारे साथ कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनसे इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो जरा इसकी थोड़ी सी तफसील हमें बता दें कि ये 1 साल के बाद खैबर पख्तूनख्वा में ये ऑर्डर जारी हुआ है कि सेहत कार्ड का दोबारा इजरा कर दिया गया है, सेहत कार्ड बहाल कर दिया गया है, इसकी क्या तफसील है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, हमारे लिए बहुत खुशी का मकाम है कि हम आते ही इस काबिल हुए और अल्लाह की मदद से हम खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अस्पतालों में जो भी हमारे पैनल पे हैं उनके लिए सेहत कार्ड बहाल कर दी गया है। जैसे पहले था खैबर पख्तूनख्वा के 100% आबादी के लिए, उसी तरह अब दोबारा बहाल कर दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, और इसी तरह ये सिस्टम चलता रहेगा, और सेहत कार्ड जो है ये बहाली जो है मुस्तकिल बुनियाद पे होगी। सही। तो ये जो कार्ड को बहाल किया गया है 1 साल के बाद, तो इसकी जो सहूलियात है इसमें क्या कोई तब्दीली की गई है, या जो वही पुरानी सहूलियात थी वही है इसमें शामिल? नहीं, ऐसा कोई तब्दीली नहीं की गई। थोड़े से अस्पताल थे जो हमने कम किए हैं, उसकी वजह भी यही थी कि बहुत करीब कुछ अस्पताल थे जो सेहत कार्ड ऑफर कर रहे थे, सेहत कार्ड फैसिलिटी ऑफर कर रहे थे, तो उसको मैनेजमेंट की गई है। बाकी तमाम वो ट्रीटमेंट जो पहले होती थी अभी भी वही ट्रीटमेंट्स हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि ये जो सेहत कार्ड इस्तेमाल करने का तरीका है वो अगर लोगों को बता दिया जाए दोबारा से, क्योंकि बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं तरीका, लेकिन बहुत सारे लोगों के जहनों में फिर भी कोई उबाम होगा तो वो खत्म हो जाएगा कि क्या तरीका है और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करवाया जा सकता है। तो सेहत कार्ड है बेसिकली जिसके पास शिनाख्ती कार्ड है तो वही उसका सेहत कार्ड है। आईडी कार्ड में जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, और तकरीबन आपको तो पता है आईडी कार्ड हर एक के पास होता है, तो ये बेसिकली उसका शिनाख्ती कार्ड जो है वही उसकी का सेहत कार्ड है।
اور بیماریاں جو ہیں آپ دیکھ لیجیے، جیسے میں نے بتایا کہ 18 سے زیادہ ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں، اس میں اسٹمک کی تمام سرجریز آتی ہیں، کارڈک ڈیزیزز جو ہیں وہ اس پہ کور ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں بھی یہ اسٹنٹس جو ہوتے ہیں اور اینجیوپلاسٹیز جو ہوتی ہیں یہ فری نہیں کی جاتی، لیکن الحمدللہ صحت کارڈ کے تھرو جو ہے آپ آرام سے اینجیوپلاسٹی اور اینجیوگرافی جو ہے یہ کرائی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ بائی پاس، آپ کو پتا ہے کہ بائی پاس میں لاکھوں کا خرچہ آتا ہے، لیکن اچھے سے اچھے اسپتال میں جو ہمارے پینل پہ موجود ہے آپ لوگ جو ہے بائی پاس جو مریض ہیں ان کو بائی پاس بھی کیا جاتا ہے، بائی پاس بھی کرایا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے. اس کے علاوہ گائنیز میں شامل ہے، کڈنیز کے ڈائلائسس ہیں وہ اس میں شامل ہے، اسٹمک کی تمام سرجریز ہیں وہ اس میں شامل ہے، آئیز میں شامل ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں. الٹیمیٹلی اگر دیکھا جائے تو ایون کینسر کی تمام جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ صحت کارڈ کے تھرو کی جا سکتی ہیں. تو بہت ایک طویل لسٹ ہے جس میں عوام جو ہے فائدہ اٹھا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو انشورنس کمپنی ہے ظاہر ہے جس کو کی گئی اور اب یہ سارا معاملہ دوبارہ شروع ہوگا، ان کی طرف سے کیا اعلانیہ کوئی جاری کیا گیا ہے صحت کارڈ کے حوالے سے؟ جو ہماری ایگریمنٹ ہے وہ اسٹیٹ لائف کے ساتھ ہے اور وہ ہماری اس میں ہمیں فل سپورٹ کر رہی ہے. ظاہر بات ہے جب کیئرٹیکر گورنمنٹس ہوتی ہیں اور ایک پرولونگ کیئرٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے تو مسئلے مسائل اور ایشو اور چیلنجز تو ہوتے ہیں، اسپیشلی فائنینشیل چیلنجز بھی آتے ہیں اور آئے بھی ہیں بہت زیادہ. تو ہم نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور ہم کچھ پیمنٹس ان کو کر بھی چکے ہیں اور اب اسموتھلی جو ہے ہمارا جو صحت کارڈ ہے وہ چل رہا ہے اور ہماری جو اسٹیٹ لائف ہے وہ ہمارے ساتھ پوری جو ہے رابطے میں بھی ہے، کوارڈینیشن میں بھی ہے اور اس بھلائی کے کام میں وہ ہمیں پورا سپورٹ کرتا ہے. صحیح. اچھا، گورنمنٹ دونوں اسپتالوں سے اب بھی علاج ہو سکتا ہے کہ کن کن اسپتالوں سے یوں کہیے کہ علاج کروایا جا سکتا ہے، یہ بھی بتائیے گا. دیکھیے جی، جو پبلک ہاسپٹلز ہیں وہ تو تمام ہیں اور اس کے علاوہ تقریباً ٹوٹل ہمارے پینل میں 118 ہاسپٹل ہیں. تو تقریباً میں اگر غلط ہوں تو 62 کے قریب جو ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوں گے اور اس میں آپ جا کے جو بھی ہمارے پینل میں ہیں ان کے میں جا کے آپ ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں. یہ بات میں واضح کرتا رہا ہوں کہ ہر ضلع میں پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی ہیں جو ہمارے پینل میں، کوئی ایسا ضلع نہیں ہوگا جہاں پر ہم نے کسی کو اکوموڈیٹ نہ کیا ہو. تو ہر ضلع میں علاج ہو رہا ہے اور بہت بہتر طریقے سے علاج ہو رہا ہے اور جو دعائیں ہمیں اس رمضان میں مل رہی ہیں ہمیں اس کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور اس کا میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے علی امین گنڈاپور صاحب، یہ انہوں نے انیشیٹو لیا تھا کہ پہلی رمضان کو یہ کارڈ ہر حالت میں کھلنا چاہیے. تو اس میں سب سے زیادہ جو کریڈٹ ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب کو. صحیح. اچھا سر، ایک اور میں آنا چاہوں گا. ابھی کچھ دن پہلے ایک خبر آئی کہ ایک ادارہ تھا، نجی ادارہ، اس نے کوئی 3 کروڑ روپے استعمال کیے صحت کارڈ کے نام پر. تو اس طرح کی بہت ساری بے ضابطگیاں بھی سامنے آتی ہیں اور آئندہ بھی ظاہر ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو وہ جو شفافیت ہے اس کو کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ دیکھیں جی، ایسا ہے کہ ہمارے جو ہے انٹرنل مانیٹرنگ یونٹس موجود ہیں تو ان کے تھرو ہم اس کو جو ہے چیک کریں گے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ جو یا کمپلین ہمارے سامنے نہ آئے. ہم جو ہے ٹارگیٹڈ اپروچ بھی رکھ رہے ہیں اور اوور آل جو مینجمنٹ ہے ہم وہ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں جہاں بہت زیادہ یوٹیلائزیشن ہوتی ہے، جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت زیادہ کیا کہتے ہیں یوٹیلائزیشن بھی ہے کارڈ کی، مریض بھی ہیں اور ہاسپٹلز بھی ہیں، تو وہاں پر چھوٹے موٹے ایشوز آتے رہتے ہیں. لیکن ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ بینیفیشری جو ہے وہ عوام ہے اور ان کو بہت اچھا بینیفٹ مل رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو لیکیجز ہیں، جو ایشوز ہیں، اس کو میں پرسنلی کیٹر کروں گا اور میں میک شور کروں گا کہ آئندہ کوئی ایسی مسئلے مسائل نہ ہو. کیونکہ اس اگر ایسے کوئی پیسے ضائع ہوتے ہیں یا غلط ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے اور اگر ہوئی ہے تو اس سے جو نقصان ہے عوام کے پیسوں کا اور عوام کا ہوا ہے. تو اس کو میں پرسنلی میک شور کروں گا کہ اس طرح کی ایشوز اور چیلنجز ہمارے سامنے نہ آئیں. صحیح. بلکہ میں تھوڑا سا اگر ایلیبوریٹ بھی کر دیں کہ صحت کارڈ پر کس کس طرح کے فراڈ کیے جا سکتے ہیں یا کیے جاتے ہیں اور ان کو روکنے کا آپ لوگ کیا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، فراڈ کی بات تو میں آپ کو یہ کروں کہ دیکھیں مس یوز کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ اگر کسی کی اینجیوگرافی ہوئی ہے اور ادھر اینجیوپلاسٹی کی چارجز بھی لے لیے جائیں، اس طرح کیا جا سکتا ہے. یا کچھ ایسی ٹریٹمنٹس کے چارجز کاٹ لیے جائیں جو نہ کیے ہوں. لیکن اس میں ہاسپٹل کا کردار سب سے اہم ہے کہ اگر ہاسپٹل ایسا کام نہیں کرے گا تو کوئی مریض یا کوئی اٹینڈنٹ جو ہے اس کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ ایسا نہیں کر سکتا. تو انہی چیزوں کو ہم نے جو ہے مانیٹر کرنا ہے اور انہی چیزوں کو ہم نے کیٹر کرنا ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہو. کیونکہ جتنا پیسہ بچے گا وہ پلٹ کے واپس عوام کے پاس ہی آئے گا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کو انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے مینج کریں گے. 118 ہاسپٹلز ہیں، کچھ جو سرکاری ہیں وہ تو مینج ہو رہے ہیں، جو پرائیویٹ ہیں ان پہ بھی ہم نظر رکھیں گے اور مجھے امید ہے
کہ جو پینل کے ہاسپٹل ہمارے ساتھ ہیں وہ اس چیز میں ہمیں پورا سپورٹ کریں گے اور اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی اپنے ہاسپٹل میں ہونے نہیں دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, شکریہ ادا کریں گے. جناب قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہیلتھ منسٹر خیبر پختونخوا, صحت کارڈ دوبارہ سے جاری کر دیا گیا ہے اور دعا یہ ہے کہ پاکستان کے تمام لوگوں کو صحت کی سہولیات, بہترین سہولیات وہ مفت ملیں اور اللہ کرے کہ ہمارے سیاستدان بھی کبھی بھی باہر علاج کروانے کے لیے نہ جائیں, وہ بھی پاکستان میں ہی علاج کروائیں اور پاکستان کے جو گورنمنٹ کے اسپتال, جو عام عوام کے اسپتال ہیں, انہی میں ان کا بھی علاج ہو. ایسا سسٹم اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ملک میں ہو. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں ہم پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.